अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रुयतन और मैं हूं आयशा। और जी बिल्कुल बेतिहानी में हम लोग बैठे होते हैं और कहा जाता है आयशा क्यों। तो बहर कैसे हैं आप लोग, खैर आफियत के साथ हैं। एक नए दिन का आगाज हो गया। पहले तो ये बताएं कि कैसे लग रही हूँ मैं इस ड्रेस में। और ये मेरा फेवरेट कलर है, रस्ट कलर और ब्लू कलर। और इस कलर, ये कलर यकीनन खिलता भी है और मुझे लग रहा है कि वाकई में अच्छी लग रही हूँ। तो थोड़ी तारीफ तो बनती है, बंदा खुद ही तारीफ करके खुश हो जाता है। क्योंकि अब तो कहीं ना आना है, ना जाना है, ना कहीं घूमना है, ना कहीं इवेंट है। तो यहाँ ही आकर जो है कहते हैं ना, कुछ जोबन शोबन बंदा कर लेता है और खुश हो जाता है। अच्छा, तो आजकल गर्मी आपके सामने है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और कभी कभी ठंडी हवाएं भी निकलती हैं। जैसे कल थोड़ा मौसम अच्छा था, परसों भी थोड़ा अच्छा था, आज फिर वही गर्मी है। और लगता है कि जो पूरा माहौल है वो गर्म तंदूर की तरह जो है तप रहा है। अगर हम बात करते हैं, मैं तो मुल्तान के मौसम की बात करूंगी। सुन रहे हैं यार, आज उस शहर में बारिश हो रही है, आज फलां शहर में बारिश हो रही है। तो मुल्तान में मौसम चेंज हुआ, थोड़ा बादल शादल आए और हम मुल्तानी सारे खुश हो गए। यार मौसम बदल रहा है, चेंज हो रहा है, तो यार क्या खुश होना। अभी तक कोई बारिश नहीं हुई और मौसम वैसे का वैसे है। अब बात यह है कि इस गर्म मौसम में अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा है। हम लोग देखते हैं कि इस गर्म मौसम में जो लोग बाहर जाते हैं, काम कर रहे हैं, मजदूर भाई हैं, किसान भाई हैं, जिनकी मैं कहती हूँ मजबूरी है, जिन्होंने काम करना ही करना है। हम लोग तो आते हैं स्टूडियो में, यहाँ जी AC चल रहे हैं, चिलर हैं, तो ठंडा सा माहौल मिल जाता है। गाड़ियों में आते हैं और यहाँ आके बैठ जाते हैं, घरों में भी ठंड। तो हम लोग तो अल्लाह का शुक्र है, मैं जितना कहती हूँ नेमत का शुक्र किया जाए उतना ही कम है। लेकिन जिन लोगों ने बाहर काम करना है और तपती गर्मी में काम करना है, तो उन लोगों को अपना ख्याल रखना बहुत बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि लो लगने का बहुत ही खदशा होता है। हीट स्ट्रोक जो है वो हो सकता है आपको, और उसकी वजह से आप देख लें कि बहुत सारे लोगों को फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है, बहुत से लोग बेहोश हो जाते हैं और खुदा न खासा बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो इसको आम नहीं समझें कि धूप में है तो बड़ी बहादुरी है, हम काम कर रहे हैं, बाइक पे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, असली तो बड़े जवान लोग हैं। नहीं यार, इसमें ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जब लो लग जाती है या हीट स्ट्रोक हो जाए आपको, तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिस्म का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो इसको जो है दोबारा नॉर्मल करने में टाइम लग जाता है। और अगर आपको ठंडी जगह मैसर ना आए तो फिर जो है ख़तरनाक हो सकता है। बहुत सारे लोग बेहोश होते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं। तो इस बात का बहुत बहुत ख्याल रखना है। काम करना है लेकिन ऐसी जगह पर करना है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना आ रही हो, धूप ना पड़ रही हो। इसके अलावा पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है, ताकि जब आपको जितना ज़्यादा पसीना आएगा उतना ही ज़्यादा पानी खारिज होगा। तो इसलिए पानी का जो है इस्तेमाल बढ़ा देना है, आप लोगों ने रूटीन वाइज ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इसके अलावा जो और ख्याल रखना है वो ये करना है कि सायादार जगह जो है आपने तलाश करनी है। जहाँ तक मुमकिन हो आप कोशिश करें कि जो है सायादार जगह हो, जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ जो है बेहतर, वो भी जगह बेहतर है आप लोगों के लिए। बनस्बत धूप में ड्रेस जो है जो है रोशनी में अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर एहतियात किया करें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक तो बात है पानी का इस्तेमाल करना, दूसरी बात है मशरूब का इस्तेमाल भी ज़्यादा आप कर सकते हैं। ठंडा मशरूब लें, लेकिन ठंडा यख आपने नहीं लेना। अक्सर आपने देखा होगा जब हम बहुत ठंडा यख कोई मशरूब पी रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा बर्फ़ डलवा कर, तो हमें यही दिमाग में थोड़ी सी ऐसी अजीब पेन सी फील होती है कि शायद जो है बहुत अजीब सी पेन होता है। मैं अजीब सा पेन ही कहूँगी कि अजीब सा पेन होता है। तो इस बात का ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा जो है ठंडा मशरूब आपने इस्तेमाल नहीं करना। और दूसरी बात ये है कि जब आप रोड पे चलते फिरते हैं और वहाँ जो आपको मशरूब मिलता है तो उससे थोड़ा अवॉइड करना है, उससे हो जाना है आपका पेट ख़राब। तो ये ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ से अवॉइड किया जाए, क्योंकि अक्सर लोगों की आदत होती है यार आलू बुखारे का जो है या फालसे का जो है शरबत मिल रहा है रोड पे और पता नहीं किस तरह का पानी है। और आप देख लें हेपेटाइटिस C में इजाफे की एक बहुत बड़ी रीज़न ये पानी भी है। आपको पता होना चाहिए कि जो पानी हम लोग पी रहे होते हैं बाहर से, जहाँ भी आप मशरूब पी रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बेचारे हैं, मजदूर भाई हैं, बहुत सारे लोग जो दिहाड़ीदार लोग होते हैं वो बाहर काम कर रहे होते हैं, तो वो उनको जो भी मिलता है, जो भी मैसर आता है, क्योंकि हर एक ने अपने आप को ठंडा रखना है, बॉडी का टेम्परेचर को भी ठंडा रखना है,
تو پھر ہوتا کیا ہے یار، جو مشروب مل جاتا ہے پی لیتے ہیں، اور یہ ٹھنڈائی جس کو سردائی بھی بہت زیادہ کہا جاتا ہے وہ ملتی ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے روڈ پہ کوئی نہ کوئی ریڑھی والا کھڑا ہوتا ہے اور جو ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ٹھنڈائی پی لو یا سردائی پی لو. اس کے علاوہ جو ہے فارسی کا شربت کہہ رہی ہوں، تو شربت ہے وہ پیا جاتا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی ہیں، آلو بخارا ہے. تو پھر اوائڈ کرنا ہے جتنا ممکن ہو. گھر سے پانی آپ نے لے کر نکلنا ہے. اگر آپ گھر سے پانی نہیں لیتے، اور اکثر لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ کہیں سے کولڈ ڈرنک مل جائے، سافٹ ڈرنک مل جائے تو پی لیتے ہیں. یار ٹھیک ہے، یہ وقتی طور پر تو آپ کو ٹھنڈک دے رہا ہے، لیکن یہ فائدہ مند نہیں ہے. اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ کو کہیں سے کوئی پانی کی بوتل مل جاتی ہے صاف پینے کی، تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ پانی لینا ہے اور پانی کا انٹیک اپنی روٹین میں بڑھانا ہے. تو اسی لیے ضروری ہے، بہتر بھی ہے. اور بات ہو رہی تھی گرمیوں کے حوالے سے، تو آپ نے اپنی کیئر کرنی ہے. اچھا، ڈائٹ کی بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. آج کل میں تھوڑا ڈاکٹر مجھے لگتا ہے بن گئی ہوں، تو مشورے دیے جا رہی ہوں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب آپ کے گیسٹ تھوڑا جو لیٹ ہوتے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے کیوں ہے عائشہ، اور آپ نے بولنا ہے. تو پھر ایسے ہی عائشہ کو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سارا جو عائشہ نے پڑھی ہوتی ہیں وہ ڈسکس کرنی ہوتی ہیں آپ سے. تو ڈائٹ جو ہے، غذا گرمیاں ہیں تو لائٹ لینی ہے. آپ نے سبزیوں کا استعمال بڑھا دینا ہے، کوشش کرنی ہے مرغن غذائیں جو ہے کم سے کم کھانی ہے. مسالے دار چیزیں بہت جو ہے کوشش کریں کم سے کم کھائیں، کیونکہ اکثر لوگوں کو جو ہے پھر ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ مسالے دار چیزیں کم سے کم کھائی جائیں. اور کیونکہ گرمیاں ہیں تو گرمیوں میں اوائڈ کرنا ہے زیادہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا بہت زیادہ باہر کی چیزیں نہیں کھانی. تو ہیضہ ہو سکتا ہے، بہت ساری اور وبائی بیماریاں ہوتی ہیں جو گرمیوں میں چل رہی ہوتی ہیں. تو اگر آپ ان سے بچنا چاہتے ہیں تو سادہ کھانا کھائیں، گھر کا کھانا کھائیں. تو یہ آپ کے لیے بھی اچھا ہے، آپ کے بچوں کے لیے بھی اچھا ہے. تو کوشش یہی کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنا خیال رکھنا ہے. ہر موسم کے حساب سے اپنی کیئر کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ گرمیوں میں دیکھتے ہیں کہ وبائی امراض جو زیادہ پھوٹتے ہیں، ہیضہ ہے اور دوسرے بہت ساری بیماریاں ہیں. تو اس میں خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اچھا، بیماریوں کی بات ہو رہی ہے، جیسے کہ کووڈ-19 آج کل جو ہے پھیلا ہوا ہے، اور آج کل کیا 4 مہینے سے پھیلا ہوا ہے. تو ہمارے بہت ہی پیارے محسن میں کہہ سکتی ہوں، بہت پیارے کولیگ ہیں، بہت ہی پیارے ہیڈ ہیں اور بہت ہی ہنسمکھ انسان ہے، اور وقتاً فوقتاً ان سے ملاقات ہو جاتی رہی. لیکن جب سے کووڈ یعنی 19 ان کو ہوا، کرونا ان کا جو رزلٹ ہے وہ پازیٹیو ہوا، تو وہ جو ہے جناب بالکل کوارنٹین ہو کر رہ گئے. اور یہاں ہم نے تقریباً میں نے بھی کوشش کی اور آپ سب سے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ آپ لوگ سب مل کے ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے. اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی دعائیں، دیکھیں دل سے دعا مانگی جائے تو قبول ہو ہی جاتی ہے. ہماری دعائیں قبول ہو گئیں اور ہمارے یہ پیارے محسن جو ہیں، ہمارے پیارے ہنسمکھ اور پیارے انسان کورونا سے جنگ لڑ کر واپس آ گئے ہیں، جنگ جیت چکے ہیں. جی میں بات کر رہی ہوں ایڈیٹر روہی نیوز کی جمشید رضوانی صاحب کی. تو آج وہ میرے پروگرام کا حصہ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال ہیں آپ کے؟ آپ سے پوچھوں گی. اتنے حال ہیں کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ناظرین کے سامنے بیٹھا ہوں. روہی کے آپ کا شکریہ، آپ نے دعائیں کی، ناظرین نے دعائیں کی، ساتھیوں نے، فیملی نے دعائیں کی. بہت مس کیا، بہت مس کیا. یہ میں دل سے کہہ رہی ہوں. اور ملی تھی میں آپ کو اس دن، تو بہت ساری باتیں ہیں جو بندہ نہیں بول پاتا، لیکن بہت مس کیا. نہیں، بہت شکریہ آپ سب. کچھ لوگ اتنے اچھے اور پیارے ہوتے ہیں جن کو واقعی جن کی کمی ہو جائے. اور جب بھی میں نیچے جاتی ہوں تو ان کا جو ہے نیوز کا سیکشن نیچے ہے، ہمارا سب سے اوپر اس فلور پر ہے. تو میں لگتا ہے کہ کوئی، میں تو جاتی نہیں تھی اور آپ آئے ہیں تو میں اس دن آپ کا حال 2 دن پہلے پوچھنے گئی ہوں. شکر ہے آپ واپس تو آئے. بہت شکریہ. تو اب آپ بولیں. میں نے کیا بولنا ہے؟ کیسے گزری؟ بولنے کا کام تو آپ کا ہے، پوچھنے کا کام بھی آپ کا ہے. کیسے گزری؟ اور جب پتا چلا کچھ بتائے تو صحیح. ڈر، خوف جو سب کے دلوں میں ہے، پتہ نہیں ہم بچیں گے نہیں بچیں گے. تو کچھ ایسی سچویشن آپ کے ساتھ بھی تھی جب پتا چلا کہ میرا کرونا پازیٹیو ہو گیا؟ کیونکہ آپ اس وقت بہت بزی تھے، کراچی جا رہے تھے، ادھر جا رہے تھے، ادھر بڑے کام میں بزی تھے، بڑی احتیاطیں بھی کر رہے تھے. یہ تو پوچھیں نا سر سے کہ جب بھی جمشید صاحب آتے تو ماسک نہیں اتارتے تھے، سب کو کہتے تھے خیال رکھو اپنا، خیال رکھو. تو کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ کچھ بتائیں تو صحیح ہمیں. دیکھیں، میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگ ہیں اور بہت سے لوگوں کے قریبی اس سے گزرے.
میرے ساتھ کیا ہوا پتہ نہیں، لیکن ہماری آپ کو پتہ ہے آرگنائزیشن میں ہم نے کوشش کی، اور محسن نقوی صاحب جیسے ہیں ہم مسلسل تمام اسٹیشنز پر جو اسٹاف ہے اس کے لیے مسلسل کوشش کریں کہ اس کرونا سے کیسے بچا جا سکے، اس کے لیے ہر شخص کی ذاتی انفرادی جو ذمہ داری ہے اس پہ بھی زور ہے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اجتماعی طور پر آفس کی طرف سے جو رسپانسبلٹیز ہیں جو کر سکتے ہیں، ماسک ہیں، کٹس ہیں، سب چیزیں ہیں، گلوز ہیں، ڈیلی سینیٹائزر گیٹ ہے، لیکن سب کچھ کے باوجود میں خود بھی بہت سینسٹیو تھا شروع سے ہی، فیب سے ہی چل رہا تھا تو میں، لیکن مجھے نہیں پتا کب ہوا، میں اس کو فیس نہیں کر سکتا، کیسے ہوا نہیں کر سکتا، ہم میں سے بہت سے لوگ نہیں کر سکتے، بالکل جو مجھے لگتا ہے۔ اب میں نے صرف اتنا ضرور ہوا ہے جو بہانہ بنا ہے، بہانہ سے بنا ہے۔ میں کراچی گیا، ہمارے بہت سینئر ڈائریکٹر پروگرامنگ گروپ کے انصار نقوی صاحب پیارے حادثے میں جہاں بحق ہوئے، تو ان کے جنازے میں شرکت کے لیے لاہور سے بھی ہماری ٹیم، سی او خود بھی اور ہم جا رہے تھے۔ تو جس دن میں گیا ہوں، اب کہانی اب کرونا کی ہے، ٹیسٹ کی ہے، چیزیں ہیں، تو اس میں کوئی دو چار بہت انٹرسٹنگ چیز ہے۔ میں جس دن گیا اس دن میں نے ملتان میں اپنی آفس میں کچھ اور کولیگ کے ساتھ میں نے اپنا ٹیسٹ بھی کروایا جو گلے سے لیا جاتا ہے۔ 4 بجے ہم نے ٹیسٹ کروایا شام کو، اور ہم رات کو 11 بجے روانہ ہوئے۔ اگلے دن شام کو، اگلے دن جب ہم کراچی پہنچے شام کو، تو رات کو ہلکا سا مجھے ٹمپریچر گلے میں خراش محسوس ہوا اور ہلکا سا بخار، تھکاوٹ کی۔ جب میں صبح اٹھا تو مکمل میں بخار کی حالت میں تھا، جسم میں درد، چیزیں ہلکا سا، لیکن وہ اس وقت تک کوئی احساس نہیں ہوا۔ ہم نے جنازہ پڑھا، لیکن اس جنازے کے پڑھنے کے بعد کافی سارا مجھے ٹمپریچر بڑھ گیا تھا۔ ہم وہاں سے سیدھا قریب ہی آغا خان کا میڈیکل سینٹر تھا کراچی میں کلفٹن کے پاس، وہاں گیا تو انہوں نے مجھے دیکھنے کے بعد کہا کہ آپ کووڈ-19 سسپیکٹ ہیں، اور کافی سالڈ گراؤنڈز پر ہم آپ سے بات کریں، لیکن ہم آپ کو یہاں نہیں دیکھیں گے، آپ مین آفس جو کراچی ہاسپٹل ہے یونیورسٹی روڈ پہ، وہاں چلے گئے۔ میں نے رات کو وہی پھر 10:30-11 بجے پھر گاڑی پہ چلا گیا، وہاں بھی انہوں نے یہی کہا کہ آپ سسپیکٹ ہیں، سب چیزیں دیکھنے کی اسکریننگ کے بعد، لیکن ہم آپ کو ایمرجنسی وارڈ میں اس وقت داخل نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہے۔ یہ ٹھیک، میں پھر واپس ہوٹل آیا رات کو، تو اب میں خود بھی اپنے آپ کو کرنا شروع کر دیا کہ اٹس مین، اگر یہ کہہ رہے ہیں تو مجھے بہت سیریس لینا ہے۔ اپنے کولیگز کے ساتھ میں پہلے فوراً شیئر کر چکے تھے ہم، تو پھر آئسولیشن چیزیں جس ہوٹل میں تھا، تو بس وہ باقی دوست بھی تھے، 30-35 لوگ تھے ہم لوگ۔ جب میں صبح اٹھا تو میں نے سوچا کہ یار اب لوگ، مطلب میں خود بھی انکمفرٹیبل ہوں، ہم نے شام کو رات کو لیٹ نکلنا ہے، اگلے دن ملتان اور لاہور انہوں نے سب نے لیٹ پہنچنا ہے۔ میں نے اسی وقت ایک عزیز آ رہے تھے تو میں نے گاڑی لی، اور بلکہ عزیز بھی خود رک گئے چیک کرنے کے لیے، انہوں نے گاڑی ڈرائیو کر دیا، تو میں نے پھر وہاں سے بائی روڈ نکلا ملتان۔ میں نے کہا 16-12-14 گھنٹے کے بجائے 9-10 گھنٹے کا سفر کہا جاتا ہے، نہ بھی ہو تو آپ کو آئسولیشن، آپ صرف ایک بندے جو ڈرائیور ہے وہ رسک پر ہوگا نا زیادہ، باقی نہیں ہوں گے۔ اس کو بھی بیچارے کو ہم نے مکمل ماسک کو چیزیں، میں نے اس کو پچھلی سیٹ پہ بیٹھا اور مسلسل کوشش کی کہ بالکل فاصلہ بھی رہے، اور تو میں نے اس حالت میں ملتان پہنچا تقریباً نیم بے ہوش حالت میں، کہ مطلب بخار بہت زیادہ ہو گیا تھا، تو سیدھا گیسٹ روم میں جا کر ڈر بھی ہوتا ہے، ڈر یہ بتایا نا کہ بھائی پتہ نہیں کیا بنے گا، سب نے سسپیکٹ کہہ دیا، اور واقعی اگر ایسا ہے تو میں کیسے سروائیو کروں گا اس کورونا کی وبا سے، جیسے کہ نیوز سنتے رہے کہ فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے۔ لیکن دیکھیں جو فگرز آ رہے ہیں اس کے حساب سے اگر دیکھیں تو پاکستان 2 سے 3% سے بھی کم ریشو، اور دنیا میں 4 سے 5% کی، مطلب بہت بری حالت میں بھی اگر دیکھیں تو ان کی جو ڈیتھ، تو آپ کو 100 میں سے 5، 2 سے 3 نہیں بننا، 2 سے 5 فگر میں نہیں آنا، تو آپ کو 95 کو سامنے رکھنا چاہیے پازیٹیولی، کوئی ایشو نہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ پہلے مینٹلی، اگر آپ کووڈ سسپیکٹ ہیں، پازیٹیو ہیں،
تو یہ سوچیں ہی نا کہ آپ انتہائی پیک آپ دا ورسٹ سوچیں. یعنی پازیٹیو ہے تو آپ نے پازیٹیو سوچنا بھی ہے, ہاں نیگیٹو نہیں سوچنا. نہیں, اس ٹیسٹ کے بارے کے نیگیٹو ہونے کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن اپنے بارے میں پازیٹیو ہی رہیں. بالکل. سب سے پہلے اپنے نروس خود سب سے پہلے اس بندے کو کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ یار آج میرا جو تجربہ ہے اس سے میں جو گزرا ہوں, مجھے لگتا ہے یہ کہ یہ صرف اس بندے کے ساتھ جو ہو رہا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے. اور پھر ڈفرینٹ اب اتنا کچھ میڈیا پہ آ گیا ہوا ہے, اتنے لوگوں نے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے ہیں, لیکن ایک بات بہت سے کامن چیزوں کے ساتھ ساتھ ہر بندے کا مجھے لگتا یہ ہے کہ کووڈ کو فیس کرنے کا ایکسپیرینس مختلف ہوگا اور ہے, جو میرا خیال ہے. اب دیکھیں کسی ہمارے بہت سے لوگ پازیٹیو ہوئے, بالکل کسی کو صرف انہوں نے صرف ٹیسٹ کروایا تو پازیٹیو تھے, ان کو پتہ نہیں تھا کہ یار وہ اس سے گزر رہے ہیں, نہ جسم میں درد ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن وہ پازیٹیو تھے. اس کے بعد وہ آئسولیٹ ہوئے اور اس کے بعد ایسے بہت سے لوگ ہیں. کسی کو صرف کچھ گھنٹے کے لیے بخار ہوا, انہوں نے پیناڈول لی, بالکل ٹھیک ہو گیا, بخار کم از کم اتر گیا. کسی کو 2 دن بخار رہا. کچھ میرے عزیز ایسے ہیں جن کو ہمارے جاننے والے یا سوشل میڈیا کے دوست, ان میں سے کچھ نے 9 سے 11-12 دن بھی گزارے ہیں. اور آپ نے بھی گزارے؟ میں نے خود 9 دن کم از کم 9 دن 100 سے اوپر ٹمپریچر کے ساتھ مسلسل گزارے. باڈی میں درد ہے, سانس لینے میں پرابلم آ رہی ہے, گلا آپ کا خراب ہے, آپ کھانس رہے ہیں, اتنا نہیں لیکن آپ کھانس رہے ہیں, تو آپ نے مسلسل جب آپ کا 100 سے اوپر ٹمپریچر ہوتا ہے نا, تو آپ کو ہر دوسرے دن تیسرے دن کے بعد تو آپ بالکل ختم ہو جاتے ہیں, سدھ ہو جاتے, ویکنیس ہو جاتی بہت ہوتی ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ آپ نے اس کمرے میں رہنا ہوتا, ایک دوائی لینی ہے, صرف 2 کام کرنے ہیں آپ نے, صبح اور شام کو میڈیسن لینی ہے. یقین کریں کہ اگر یہ گلاس اور ابھی دیکھ رہے ہیں تو اتنی دور پڑا ہوا ہے تو میں اٹھانے کو دل نہیں کرتا تھا, اتنی ویکنس کی وجہ سے, یا آپ اتنے وہ ہوتے کہ یہ نہیں, میں نہیں کر سکتا, بس ایک کام مطلب چھوٹی سی. تو یہ آپ کا رہتا ہے, مطلب اس طرح کے ایکسپیرینسز. مجھے پھر آپ کو خود خیال رکھنا ہے اپنا, اور پھر آپ کے گھر میں جو لوگ ہیں, یہ جو آپ کو سرو کر رہے ہیں, یہ چیزیں آپ نے خود کیسے بچانا ہے, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب بات کرتے ہیں, پتہ چل گیا ٹیسٹ بھی پازیٹیو آ گیا اور آپ نے مائنڈ کو تیار کر لیا, یار اب میرے میں کرونا ہے, یعنی کرونا پازیٹیو ہو گیا. اب آگے کوارنٹین ہونا تھا, آپ نے گھر میں ہوئے آپ, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے کیا 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 گیا, گھر والے کتنے دور رہے, کیا کیا, کچھ اس حوالے سے بتائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایسی سچویشن میں کرنا. سب سے پہلے ایک اور چیز میں شیئر کرنا چاہوں گا. جب میں ملتان آیا تو میں نے ملتان میں آ کے شوکت خانم کی لیب سے ٹیسٹ کروایا. ٹھیک ہے. ٹیسٹ کروانے کے بعد میں نے پھر ایک ہیلتھ آفس سے ٹیسٹ کروایا. اگلے دن اور اس سے اگلے دن دونوں کا رزلٹ آیا. ٹھیک ہے. جو میں نے شوکت خانم سے کروایا تھا ٹیسٹ وہ پازیٹیو تھا, اور جو میں نے ہیلتھ آفس سے کروایا تھا وہ اس دن بھی نیگیٹو تھا. اچھا, یہ بہت ہوا, بہت لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا. جو مجھے لگا تھا وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس کے 2 ہی طریقے ہیں. ایک آپ کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ آپ کی کٹ کے ذریعے چیزیں آپ کو ادھر سے گلے سے اس کا نمونے لیے جاتے ہیں اور پھر لیب بھیجے جاتے ہیں. جو ہم نے پڑھا اور چیزیں کی اس کا ہے 31% ایکوریسی. ٹھیک ہے. گلے جو دوسری لیبس کر رہی ہیں وہ ہے نیزل سویب, یہاں سے لیتے ہیں, یہاں سے سویب لیتے ہیں, اس کی ہے 61% ایکوریسی. تو آپ ان دونوں کا فرق, ایکوریسی کا فرق بھی نمایاں ہے. جو ڈفرنس ہے جو مجھے لگا کہ ایکوریسی کا. ایک اور لیب ہے آغا خان, اچھا وہ کیا کر رہے ہیں, وہ نیزل سویب بھی لے رہے ہیں اور یہ والا بھی لے رہے ہیں اور پھر رپورٹ دے رہے ہیں. ٹھیک, میں نے وہاں سے بھی کروایا. تو میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں یہ ڈفرینٹ, میں آپ سے جو بات کروں ڈفرینٹ ایکسپیرینسز. تو لیب کے اور پازیٹیو اور نیگیٹو ہونے کے میں نے آپ کو کوئی کوشچن مارک کیا کہ کیا ہے, نمبر 1.
دوسرا اس کے بعد آپ نے کیا کیا، میں اس وقت بھی جب میں ٹیسٹ کروانے جا رہا تھا میں اکیلا گیا تھا خود، اس حالت میں بھی کہ میں اپنے اراؤنڈ کسی بندے کو نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس وقت جب ابھی آپ کو پتا ہے کہ یار آپ سسپیکٹ بھی ہو اور آپ اس سے گزر رہے ہو، دوسروں کو اپنے پیٹ پر جا رہے ہو تو دوسروں کو بچاؤ. تو بھائی کو، فیملی کو تو میں نے خود بھی جب ہو گیا پھر میں سیدھا پہلے بھی مطلب آئسولیشن ایک کمرے میں بند ہو گیا. گھر والے آتے تھے، مسز آئیں، یہ بھائی آئے تو ان سے ناک کرتے تھے، پھر پیچھے میں ان کو پہلے آواز دیتا کہ تم ہٹ جاؤ پیچھے سے ٹھیک چیزیں سے میں تو بس مجھے بتاؤ کیا بات ہے. تو پھر ایون ایک جگہ بنی ہوئی تھی وہاں پہ مسز آ کر کھانے پینے کی چیز رکھ جاتی تھیں، پھر مجھے بتاتی تھی کہ اٹھا لیں، آواز دیتی تھی، پھر میں کہتا کہ تم چلے جاؤ، ہٹ جاؤ دروازے کے سامنے سے، میں اٹھا لوں گا. پہلے دن کے بعد سے میں نے کہا کہ گھر میں میرے روم میں یہ میرے استعمال میں جو چیز بھی آئے گی وہ واپس گھر والے ریزیڈینشیل ایریا میں نہیں جائے گی. ٹھیک ہے. ڈسپوزیبل اس پر آگے ہر چیز پہ. اور پھر اس کو بعد جب وہ گھر مجھے پتہ لگتا تھا کہ وہ چلے گئے، پھر میں کمرے سے دروازے نکال کے ٹیبل سے جو ہائی پر رکھتے اٹھا کر میں اندر لے آتا. تو مجھے لگتا تھا کہ جیسے اب میں اس کمرے میں ہوں تو یہ جو ہوا سے ہو سکتا ہے کہ ڈراپس ہوں، تو وہ اگر وہ سامنے کوئی کھڑا ہوا ہے چیزیں تو وہ ڈراپس کو نہ لے رہا ہوں. تو اس کو دروازے سے بھی ایون اوائڈ کرنا چاہیے، جو میں ایکسپیرینس کر رہا ہوں کہ ان کو ہٹانا چاہیے کہ وہ ایکسپوز نہ ہو، ایکسپوجر نہ ہو ان کا کسی بھی چیز کا. ٹھیک. اچھا ایک چیز اور جو سننے میں آتی ہے، یہاں بھی اکثر لوگ آتے ہیں کہ جہاں ٹھنڈی جگہ ہے، جہاں اے سی چل رہے ہیں جس کمرے میں یا کولر بھی چل رہے ہیں، وہاں یہ چیز پھیلتی ہے ہوا میں، یہ اگر یہ چیز ہے تو کیا ایسا سچویشن ہے کچھ اس طرح کا تھا کہ پھر گرمی میں رہنا لوگوں نے جو بیچارے آئسولیٹ ہو رہے ہیں یا کوارنٹین ہو رہے ہیں، کیا کرنا، کیا کس طرح کے ماحول میں رہنا چاہیے؟ دیکھیں میں اس حوالے سے تو ظاہر ہے ڈاکٹرز بتا سکتے ہیں، لیکن میں نے پھر کہا کہ ہر کسی کا اپنا تو آپ کے ایکسپیرینس میں نے تو سچی بات بتاؤں، میرے پہلے 5-6 مجھے نہیں پتا تھا کہ پنکھا چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، ونڈو کھلی ہوئی ہے یا نہیں کھلی ہوئی. میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ 5-6 دن بہت ٹف تھے پہلے، بے سود انسان پتہ ہی نہیں ہے فرینکلی میں بتاؤں، اور بند کمرے میں مطلب یہ کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ پنکھے کا. لیکن 5-6 دن بعد مجھے آہستہ آہستہ لگا کہ نہیں یار یہ سب مجھے اریٹیشن ہونا شروع ہوئی. تو میں نے اور زیادہ تو میں نے ایک دن میں نے اے سی چلا دیا، سچی بات ہے میں نے اے سی چلایا تو میں نے 28-29 پہ رکھا اس کا ٹمپریچر، تو مجھے بہت کمفرٹیبل فیل ہوا، سچی بات ہے. تو میں نے چلا دیا. اس کے 2 دن بعد یہ ہوا کہ میں 7ویں دن پہلی دفعہ میں نے اگر میرا کوئی سونے اور جاگنے کا ٹائم نہیں تھا، جب آنکھ لگ گئی جب کھل گئی، اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے 3-4 گھنٹے کی نیند لینا شروع کی ایک وقت میں. تو میں کمفرٹیبل ہونا شروع ہوا. تو مجھے لگا کہ میرا جو ذاتی میں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہہ رہا، جو اس سے گزر رہے ہیں کہ آپ کو باہر ایک کمفرٹیبل نیند تو چاہیے، وہ تو ضروری ہے کمفرٹیبل نیند. اب ایک سوال تھا فرض کے ہاسپٹلز ہیں، نشتر ہے، کوئی بھی جو بھی وارڈز ہیں، کیا ان سارے نشتر ہاسپٹلز یا کسی بھی اس میں کیا اے سی جو کورونا وارڈز ہیں ان میں اے سی بند کر دیے گئے؟ نہیں کیے گئے. نہیں بند کیے نہیں کیے گئے. تو میں نے کہا کہ پھر گھر میں بھی میں یہ سوچا کہ گھر میں بھی اتنا ایک کی ٹمپریچر کہ اب مسز پانی دیتی تھی تو بس چائے والا گرم پانی نہیں ہوتا تھا، تو بس سمپل پانی ہوتا تھا، ٹھنڈی چیز نہیں لینی. ٹھیک ہے. تھوڑی دیر سے 5-6 دن بعد میں نے کہا کہ نہیں مجھے تھوڑا سا اس کو 3-4 ڈراپس ڈال دو تاکہ تھوڑا سا نیوٹرل ہو جائے، تھوڑا سا تو مجھے احساس ہو کہ کوئی پانی کمفرٹیبل ٹھنڈا پانی کی مجھے پیاس لگتی ہے. ٹھیک ہے. اس پہ بات کرتے ہیں، پانی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جیسے کہ روٹین وائز بھی احتیاط چل رہی ہے، جیسے میں کہہ بھی رہی تھی اسٹارٹ میں کہ ٹھنڈی یخ چیزیں نہیں لینی آپ نے. کورونا بھی ہے، گرمی بھی ہے، تو لوگوں کو عادت پڑ گئی کہ یار ٹھنڈی یخ چیزیں ہونی چاہیے، برف ڈالنا ہے، تو اس سے اوائڈ کرنا ضروری ہے. گلا بھی خراب ہوتا ہے اور اکثر جو ہے بہت زیادہ ٹھنڈی چیزیں جو ہے دماغ کو جا کر لگتی بھی ہیں، تو خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ناظرین ہم لوگ جا رہے چھوٹے سے وقت پر کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور جی بالکل جمشید رضوانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سینئر ایڈیٹر روہی نیوز کہوں گی میں انہیں، اور ہمارے لیے بھی سینئر ہیں اور بہت ہی پیارے انسان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی، ان کو ماشاءاللہ زندگی دی، تو اس کی تو مبارک مجھے نہ رہ گئی کہیں باتوں میں، تو آپ کو مبارک بھی ہو. اور یہ بتائیں کہ پھر کیسے سروائیو کیا؟ میں کہ تو یہ سروائیونگ لائف جو ہے، یہ ٹائم آپ نے گزارا،
تو ہر ایک کو بتائیں اپنا ایکسپیرینس. پھر کیا ہوا؟ تھوڑا ٹھنڈا جو ہے ماحول بنایا کہ نیند آ جائے, تھوڑا سا کمفرٹیبل ماحول, تھوڑا سا میں یہ نہیں کہا کہ لیکن تھوڑا سا میں نے اس سے مجھے تھوڑا سا بہتر لگا. مجھے بریتھنگ مجھے لگا کہ شاید تھوڑا میں کمفرٹیبل ہو گیا ہوں. تو اس کا مجھے نیند کا فرق پڑا. نیند سے آپ کی امیونٹی بہتر ہوئی. میں نے پھر کہا کہ 9 دن, پھر 11ویں دن بخار میں بالکل جان چھوٹی میری. تو 11 دن کا بخار. ہم بات کرتے کہ کیا علامات چیزیں ہیں, تو ہر کسی کا مختلف ایکسپیرینس ہے. مجھے لگتا ہے کہ کورونا ہر جو شخص ہے اگر اس کے ساتھ وہ ڈفرینٹ بیہیو کر رہا ہے, ٹھیک ہے, انڈیویجولی, اس لیے تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے یہ وائرس, کہ اسے سمجھنا آسان نہیں ہے کہ عائشہ کے ساتھ اگر وہ ہے, اس نے پازیٹیو کیا تو اس کے ساتھ, ان کی باڈی کے ساتھ اس نے کتنا اپنے آپ کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی ہے. کسی پہ کر سکا, کسی پہ کم کیا, کسی پہ زیادہ کیا, کسی کو بالکل احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ میں تمہارے اندر ہوں, ٹھیک ہے, اور کسی کو بتایا کہ میں تمہارے اندر ہوں, اور کسی سے وہ نکلتا ہی نہیں ہے. تو یہ ایک بالکل بڑی ڈائیورسیفائڈ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پیچیدگیاں جو ہیں وہ بہت ہیں, جو مجھے لگتا ہے ارد گرد اپنے آپ کو دیکھنے کے بعد اور اس کے بعد کہ ہر کسی کا ایکسپیرینس. اچھا, یہ 18 دن کی تھا کوارنٹین, کتنے دن؟ 18 دن لگے. میں تو ایک ظاہر ہے جب تک پھر جو ایس او پی کے مطابق جب میں نے وہ کیا, میں نے کچھ 16ویں دن جا کر ٹیسٹ کروایا, ٹھیک ہے, اس کی رپورٹ ظاہر ہے 3-4-5 دن بعد آئی. پھر میں نے ایک اور ٹیسٹ کروایا, اس کی رپورٹ بھی 3-4 دن بعد آئی. تب پھر وہ ایس او پی کے مطابق 2 نیگیٹو رپورٹس آنی چاہیے. وہ 5 دن کا وقفہ ہوتا ہے, پہلی نیگیٹو کے بعد اور اگلی نیگیٹو کے بعد 5 سے 6 دن کا گیپ ہونا چاہیے. تو وہ کیا, لیکن جب تک 2 نیگیٹو رپورٹس نہیں آ گئیں, خود ہمارے سی او نے بھی کہا کہ نہیں 2 نیگیٹو رپورٹس ہونی چاہیے اور ہیں اور چیزیں, تو وہ آپ اس کو وہ کریں گے. تو وہ ہم اس کو اس کے بعد پھر دل کیا کہ یار اب مجھے لگتا ہے سارا اس کے بعد کہ آپ کا جو نفسیاتی طور پہ وہ جو کووڈ پیشنٹ گزرتا ہے وہ بہت ہی خوفناک ہے. وہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس پر کافی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ نفسیاتی طور پہ باہر کیسے آنا ہے, اپنا اعتماد سے باہر کیسے رکھنا ہے, اور خود آپ اکیلے ہیں, آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے, پھر آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے جو آپ کا خیال رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اس گلٹ میں نہیں جانا چاہتے کہ یار نہیں میری وجہ سے ان کو نہ ہو جائے. تو یہ ایک سب ڈفرینٹ ایکسپیرینسز ہیں اور چیزیں ہیں. میرا خیال ہے کہ بس حوصلہ رکھنا چاہیے, اس ذات پاک پر انحصار اسی پہ ہی رکھنا چاہیے, اور بس ہمت کرنی چاہیے. ہمت, حوصلہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہے جو آپ کو واپس لے کے, میں کہتی ہوں موت کے منہ سے آپ واپس آ جاتی ہیں اگر یہ چیزیں آپ میں پائی جاتی ہیں. بہت سارے لوگ دیکھ لیں, ایسی نیوز ہم نے سنی دیکھی جن کی جو ہے ابھی انہوں نے صرف کورونا ٹیسٹ کرائے اور اگلے دن ڈیتھ ہو گئی. اچھا, جب ان کے ریزلٹ آئے تو وہ نیگیٹو تھے, تو بہت سارے لوگوں نے اتنی زیادہ ٹینشن لی. تو یہی بات سمجھی جا سکتی ہے کہ ٹینشن لی اور انہوں نے اپنے دماغ پر یا دل پر سوار کر لیا, نہیں یار یہ دل پر لینا ہوتا ہے, سوار نہیں ہوتا معذرت کے ساتھ. تو لازمی بات ہے, اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے, بہت سارے لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی. جب کورونا کا رزلٹ آیا تو پتہ چلا کہ نیگیٹو تھا, تو یہ حال بھی ہوا لوگوں کا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے فزیشین کے ساتھ ساتھ ماہر نفسیات بھی ہو, اور جو ان کو بتائے کہ جو ہے اس سچویشن میں آپ اگر ہیں تو گزرنا کیسے ہے, نکلنا کیسے ہے. یہ ہمارے ساتھ CEO ہیلتھ آ چکے ہیں, ڈاکٹر ارشد ملک صاحب ہیں, ان کو ویلکم کہیں گے, خوش آمدید کہیں گے. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر. پہلے تو اوپر آئے اور سانس بحال کیا تو ہم نے آپ کو سانس بحال کرنے کا موقع نہیں دیا معذرت کے ساتھ. تو کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر, الحمدللہ. جی تو آج جو ہم بات کر رہے ہیں, کیونکہ جمشید رضوانی صاحب واپس آئے ہیں, کووڈ جو ہے 19 پازیٹیو ہو کر نیگیٹو ہوئے ہیں, جنگ جیت کر واپس آئے ہیں, تو اس خوشی کا ہم خوشی کہیں گے بھائی, ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور اس دوران ان کی سالگرہ بھی تھی, برتھ ڈے بھی تھی, آپ کو سالگرہ بھی بہت بہت مبارک ہو جمشید صاحب, آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور کون سی سالگرہ منا رہے تھے, ذرا یہ بتائیں ہمیں. دوستوں نے فیس بک پہ منائی, فیملی نے بس رات کو 12 بجے انہوں نے کیک کیا ہوا تھا, مجھے بتا دور سے دکھایا کہ دیکھیں ہم آپ کا کہہ رہے ہیں, بس کتنا کافی ہے. تو بعد میں بچوں نے کیا, تو
تو لیکن دوستوں کا شکریہ، دعائیں ہیں، بالکل سچی بات ہے، اور وہ ہے تو ان کی وجہ سے آج ہم دوبارہ بات کر رہے ہیں پروگرام میں. بہت اچھا لگ رہا ہے. جی ڈاکٹر ارشد ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے کووڈ کے حوالے سے، کہ اب مزید پھیل رہے ہیں کیسز اور لوگ کیا احتیاط نہیں کر رہے، اور آگے آپ کے سامنے ہے بڑی عید آنے والی ہے تو مزید پھیلنے کے خدشات ہیں، کیا کہیں گے؟ ہاسپٹل کی کنڈیشن کیا ہے، کچھ اس حوالے سے بتائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں عرض کرتا چلوں کہ جی ہماری جو گورنمنٹ آف پنجاب ہے وہ اس بات پہ زور دے رہی ہے مختلف چینلز کے تھرو، میڈیا کے تھرو، اور ایون کہ ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس میں ہمارے جو اسکول ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن سپروائزرز ہیں ان کے تھرو ہم پبلک تک یہ میسج کنوے کروا رہے ہیں کہ براہ مہربانی آپ ماسک کا استعمال کریں، سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، کیونکہ ابھی تک کوئی پراپر اس کا نہ ہی ٹریٹمنٹ آیا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی ڈائگنوسس بنی ہے، نہ ہی اس کی کوئی ویکسین آئی ہے. تو اب تک جس بات پہ متفق ہیں سب لوگ، اس میں ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارا WHO ہے، وہ ایک ہی بات ہے جو ابھی تک چینج نہیں، کہ وہ ہے سوشل ڈسٹینسنگ، کہ ہم ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں، ہاتھ ملانے سے، گلے ملنے سے پرہیز کریں، اور اپنے منہ پر ماسک کا استعمال کریں، کہ خدا نخواستہ چھینک پہ کسی کا اختیار نہیں ہے، کسی بھی وقت کہیں بھی بیٹھے ہوئے وہ چھینک آ سکتی ہے. اس میں سیزنل ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں، انوائرمنٹل ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ جب کہیں سے گزرتے ہیں گرد و غبار کی وجہ سے، الرجی کی وجہ سے کچھ لوگوں کو ڈسٹ الرجی ہوتی ہے، لیکن اس کے چھینکنے سے جو ڈراپس نکلتے ہیں اور وہ کسی کے ناک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے انہیل ہو جاتے ہیں تو وہ جراثیم اس کے اندر چلا جاتا ہے. تو ہماری پہلی اور آخری جو تنبیہ ہے لوگوں کے لیے، عوام الناس کے لیے، اپنی پبلک کے لیے، کہ وہ یہ ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ، اور اگر ماسک آپ کے پاس نہیں ہے، چھینک آ جاتی ہے، تو فوراً آپ اپنا کونی یا ہاتھ اپنے آگے کر لیں تاکہ وہ ڈراپس جو ہیں دوسرے شخص جس کے پاس آپ پاس کھڑے ہیں یا جس لوگوں کے پاس آپ بیٹھے ہیں ان تک وہ نہ پہنچنے پائے. دوسری جو آپ نے فرمایا کہ اس کے پھیلنے کے چانسز، جیسے آپ نے بتایا کہ جی آگے عید الاضحیٰ آ رہی ہے، بینگ اے مسلم ہمارا اعتقاد ہے کہ وہ قربانی ہم نے کرنی ہے، وہ بھی ایک ہماری سنت ابراہیمی ہے. اور بینگ اے مسلم آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو جینا اور مرنا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور اس میں جو ہماری مذہبی رسومات ہیں جیسے عید الفطر تھی، وہ ایک خوشی کا موقع تھا، تو تمام پبلک بھی جو تھے ایکسائٹیڈ تھی کہ ہم نے اس کو تہوار کو منانا ہی منانا ہے. اور اسی طریقے سے اب یہ عید الاضحیٰ ہے، اس میں قربانی کے جانور لینا، منڈیوں کا لگنا، منڈیوں میں جانا، یہ ضروری ہے، لیکن پھر بھی وہیں یہ ہماری پبلک کی ذمہ داری ہے اور ایڈمنسٹریشن جو ہے ان کی بھی ذمہ داری ہے. لیکن ایڈمنسٹریشن پہ ہم اگر ٹوٹل ڈال دیں تو ہم بینگ پڑھے لکھے لوگ، ہمارا بھی فرض بنتا ہے، باقی محکموں کا بھی ہے کہ ہم لوگوں کو جو وہاں پہ ہیں ہمارے بھائی جو جانور لے کے آتے ہیں ان تک میسج کنوے کریں. اس کے علاوہ ہمارے جو کارپوریشنز ہیں، میونسپلٹی کے ادارے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اویئرنیس پیدا کرے اور اس کے لیے لا اینڈ آرڈر سچویشن کے ذریعے بھی اس کو سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کروائے. اور پبلک بھی وہ جہاں وہاں جائے اس کو بھی چاہیے کہ وہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ وہاں جائیں. اس میں یہی ہے کہ پھر میں کہوں گا کہ وہاں ماسک استعمال کریں، اور وہاں پر جو ہے سینیٹائزیشن کا اہتمام ہونا چاہیے کہ ایک مخصوص انٹری ہو جہاں سے وہ جب لوگ جائیں تو ان کو ڈس انفیکٹ کیا جائے. اور بلکہ وہ کوشش ہوگی ہماری کہ انشاءاللہ وہ جو جانور ہیں ان کو بھی کوشش کریں ہم کہ ایک پروسیس سے گزارنے کے بعد. ہیلتھ کی کیا جو ہے پالیسی ہوگی منڈیوں کے حوالے سے، اس حوالے سے کیا کریں گے؟ اس میں جی ہمارے وہاں پہ پہلے بھی جتنے بھی تہوار پیچھے گزرے ہیں اس میں پہلے بھی ہماری کیمپنگ ہوتی ہے. وہ اس لیے کہ خدا نخواستہ کوئی وہاں رش کے دوران کوئی مسہیب ہو جاتا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، جانور کسی کو کوئی نقصان پہنچا دیتے ہیں، تو وہاں کیمپ آلریڈی ہمارے ہوتے ہیں. تو اس میں ہماری ڈریسنگ کا سامان ہوتا ہے، ہمارے اینٹی بایوٹکس ہوتے ہیں. وہاں پہ جو جانور سیل کرنے آتے ہیں دور دراز سے لوگ آئے ہوتے ہیں، ان کو اگر خدا نخواستہ وہاں پہ ہیڈک ہو جاتی ہے، بخار ہو جاتا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس ابتدائی طبی امداد ہوتی ہے.
دینے کے لیے ہمارے پاس میڈیسن ہوتی ہیں، لیکن اس دفعہ ہم جو اہتمام کریں گے کہ وہاں پہ ہم ماسک اور سینیٹائزر کا بھی اہتمام کریں گے، اور اس کے سلوگنز اور بینرز بھی وہاں پہ ہم لگوائیں گے تاکہ لوگوں کو وہاں موقع پہ بھی جن کو کہیں کسی واسطے سے یہ انفارمیشن نہیں جا سکی تو وہیں پہ ہم اس کا انشاءاللہ سیشن کروائیں گے کہ آنے جانے والے کو یہ ہم پیغام دیں گے کہ آپ ماسک کا استعمال کریں، اور اس کے علاوہ وہاں ماسک بھی اویلیبل کروائیں گے اور سینیٹائزرز بھی رکھیں گے تاکہ لوگوں کو وہیں پہ ہم ان کے جو ہے نا ہاتھ جو ہے ان کو سینیٹائز کروا سکیں۔ ٹھیک ہے، اچھا جمشید صاحب، یہی بات جب ہم کرتے ہیں عید الاضحیٰ آ رہی ہے اور جانور خریدنے ہیں، اب مختلف شہروں سے لوگ آتے ہیں، یہ دیکھ لیں آپ، یہ نہیں کہ ملتان میں منڈی جو لگنی ہے صرف ملتان کے ہی لوگ ہوں گے، تو دور دراز کے علاقوں سے شہروں سے لوگ آتے ہیں اپنا جانور فروخت کرنے کے لیے، تو یہاں یہ چانسز بڑھ جاتے ہیں کرونا پھیلنے کے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی پھیلنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کیونکہ دور دراز سے جو لوگ آ رہے ہیں تو ان کا تو کوئی ایسا وہ نہیں، اکثر آپ دیکھ لیں ایس او پیز پہ تو ویسے عمل نہیں کیا جا رہا، لوگ نہیں کرتے، ماسک تو ہم کہہ رہے ہیں یقیناً لگائیں لیکن لگاتے نہیں ہیں، سینیٹائز کریں اپنے آپ کو، یہ بھی ممکن نہیں ہے، گلوز گرمی میں پہننا بہت مشکل ہے، میں نے چند ایک دن یہاں پہن کر میں بیٹھی اور میرے لیے مشکل ہو گیا کیری کرنا، آپ اندازہ لگائیں تو باہر لوگ کیسے کیری کریں گے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں کیا کیا جا سکتا ہے، اور خدا نخواستہ اگر مزید پھر کیسز آتے ہیں تو پھر کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے، یہ ہیلتھ کے لیے بھی مسئلہ ہے کیونکہ ہاسپٹل میں پہلے ہی جگہ نہیں ہے، اس پہ مزید بات کرتے ہیں ناظرین آفٹر اے شارٹ بریک، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر، اور ڈاکٹر ارشد ملک ہمارے ساتھ ہیں، جمشید رضوانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، تو ڈاکٹر صاحب سے ہم جانتے ہیں، ڈاکٹر صاحب جمشید صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ایک لیبارٹری میں چیک کرایا تو جو ہے نیگیٹو آیا، دوسرے میں کرایا تو پازیٹیو آیا، تو یہ ٹیسٹ کی ایکوریسی جو ہے اس حوالے سے جاننا چاہیں گے کتنی اتھینٹک ہے یہ بتائیں، اور کس پہ بلیو کیا جائے اور کس پہ نہ کیا جائے اس حوالے سے بتائیں، اور آپ لوگوں نے کیا سہولتیں فراہم کی ہیں ٹیسٹنگ کے حوالے سے کچھ بتائیے۔ جی ہمارے جو سیکٹری صاحب ہیں پرائمری اینڈ سیکنڈری کے کیپٹن عثمان صاحب، انہوں نے ماشاءاللہ جو ہے بڑی محنت کی ہے جی اس میں۔ پہلے ہمارے پاس BSL-2 نشتر میں ایک لیب تھی، لیکن سیکٹری صاحب کی خصوصی کاوشوں سے BSL-3 کے نام سے ایک لیب پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ نے اسٹیبلش کی ہے تاکہ دن بدن جو یہ پریشر بڑھ رہا تھا کرونا پیشنٹس کا اور ان کے ٹیسٹوں کا، تو ان کو تاکہ جو ہے نا فوری طور پہ ہم ٹیسٹ کروا سکیں، تو اس وقت ہمارے پاس 2 لیبز کام کر رہی ہیں اور اس میں جو ہے مارننگ ایوننگ شفٹس میں یہ کام چل رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں ماشاءاللہ وہ بڑے ایکٹیو ہیں، عامر خٹک صاحب، انہوں نے ایک ٹیم تشکیل دی جس میں انہوں نے خود اس کو ہیڈ کیا اور اس میں میں تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے ان کے جو PSO تھے، ہم نے پرائیویٹ جو ہاسپٹلز ہیں، بڑے بڑے ہاسپٹلز جو ملتان کے جیسے ابن سینا ہے، بختاور امین ہے، میڈی کیئر ہے، خورشید رفیق ہے، اور جو ہے اپنا سٹی ہاسپٹل ہے، وہاں پہ سر ڈپٹی کمشنر صاحب کی سربراہی میں ہم نے خود وزٹس کیے، اور ان سے ہم نے یہ بڑھتی ہوئی جو اس وقت صورتحال ہے جس میں پیشنٹس کریٹیکل ہو رہے ہیں، جس میں وینٹس کی ضرورت ہے، اس میں وہاں پر ہم نے ان کے جو ایڈمنسٹریٹرز یا آنرز جن سے بھی جو رابطہ ہوا ان سے ہم نے ملاقات کی، تو DC صاحب نے انہیں کنونس کیا کہ جی آپ جو 50% وینٹ ہیں وہ گورنمنٹ کی ڈسپوزل پہ ہوں گے، تو انہوں نے کہا جی بالکل ہم اس پہ ریڈی ہیں، ہمارے 50% وینٹس جو ہیں وہ آپ کی ڈسپوزل پہ ہیں، جب بھی آپ ہمیں کہیں گے تو ہم اس خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے ڈی صاحب اور میں نے نشتر کا وزٹ کیا، وہاں پہ جو MS صاحب ہیں، پرنسپل صاحب ہیں، ان سے ملاقات کی، ان سے وہاں وینٹس کی صورتحال پوچھی، پھر DC صاحب اور میں ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل جس کو ہم پہلے شہباز شریف ہاسپٹل کہتے تھے وہاں گئے، وہاں بھی ہم نے ماشاءاللہ جو ہے ہمارے وہاں پہ سینٹرل آکسیجن سپلائی ہے، پلمونالوجسٹ ہے اور اینستھیٹسٹ ہے، وہاں پر ہماری ایک لیب بھی ہے، تو وہ ان وینٹس کو بھی ہمارے ماشاءاللہ وہاں 4 وینٹس ہمارے وہاں ایکٹیو ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم وہاں پر مزید وینٹ لگانے کی بھی ہمارے پاس گنجائش ہے۔ اور اس وقت فی الحال تو جیسے آپ نے کہا کہ جی ٹیسٹوں کا ریلائبل ٹیسٹ کون سے ہیں، تو اس میں ہمارا جو
گورنمنٹ سیکٹر ہے اس میں جو نشتر میں لیب ہے وہاں پہ بھی پروفیسر صاحب خود اپنی زیر نگرانی ٹیسٹ کرواتے ہیں، اصغر جاوید صاحب، عثمان خالد صاحب، اور یہاں پہ BSL 3 میں گو کہ وہ جو ہے اس کی جو رینوویشن یا اس کی جو سارے ایکسپینسز وہ برداشت کیے ہیں پرائمری سیکنڈری نے، لیکن وہاں پہ جو ہیڈ کر رہے ہیں وہ بھی پروفیسر آف پیتھولوجی ہیں ڈاکٹر عباس نقوی صاحب۔ تو اس لیے میں تو یہی کہوں گا کہ جی ہمارے جو سرکاری لیبز ہیں BSL 2 BSL 3 ہے تو انہی کے ٹیسٹ جو ہیں وہ اوتھینٹک ہیں اور انہی کو ہم اوتھینٹک۔ اچھا، برڈن کتنا ہے اور کتنے جو ہے ٹیسٹ کا جو ریزلٹ ہے ڈیلے آ رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ 10 دن ڈیلے ہو رہا ہے، اور جو ہے تو کس طرح جو ہے کور اپ ہوگا؟ 10 دن میں تو کتنے لوگوں کو کورونا جو ہے وہ اس میں بالکل آپ نے بجا فرمایا جی، پہلے ہماری جو فلائٹس تھیں وہ 4 فلائٹس آ رہی تھیں تو اس فلائٹس کے ٹیسٹ ہم نے کرنے ہوتے تھے، لیکن اب گورنمنٹ نے پالیسی اپنی چینج کر دی ہے کہ وہ یہاں سے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، ہم یہاں ان کے ٹیسٹ ضرور لے لیتے ہیں لیکن پہلے ہم ان کو یہیں پہ آئسولیٹ کرتے تھے، اب وہ گھروں کو اپنے چلے جاتے ہیں جی ہم ان کے ٹیسٹ لے لیتے ہیں، وہ ہماری لیبز میں چلے جاتے ہیں، اس کے بعد جن کا پازیٹیو آتا ہے ہم ان لوگوں کو جہاں ان کا گھر ہوتا ہے ان کو جو ہے انفارم کر دیتے ہیں۔ جو آپ نے برڈن کا کہا ہے جی وہ اس وقت الحمدللہ ہمارا جو بیک لاگ ہے تقریباً اینڈ ہونے والا ہے، اور جب یہاں پر ہمارا برڈن بڑھتا ہے تو ہم اپنے ٹیسٹ جو ہماری IPH لاہور میں لیب بنی ہوئی ہے تو ہم وہاں پہ بھجوا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور وہاں سے جو ہمارے ایڈیشنل سیکٹری ٹیکنیکل ہیں ڈاکٹر عاصم الطاف صاحب وہ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے ورٹیکل پروگرام کی میڈم ہیں میڈم رافیہ وہ ان کو جو ہے مانیٹر کر رہی ہوتی ہیں، تو ہم ہارڈ لائن پہ ان کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، جب کوئی ڈیلے ہوتا ہے تو ہم فوراً ان کو انفارم کرتے ہیں تو فوری طور پہ وہاں سے وہ اس پہ ایکشن لیا جاتا ہے اور ہمیں ریزلٹس پرووائڈ کیے جاتے ہیں۔ کتنے ڈیلی جو ہے ٹیسٹ ہو رہے ہیں؟ ٹریسنگ کا عمل کس قدر مؤثر ہے؟ لوگ بہت سننے میں آیا کہ کم سے کم ٹیسٹ ہو رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کٹس کی بھی کمی ہے۔ جی نہیں، اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ کچھ دن نشتر میں کٹس کی کمی ہوئی تھی، لیکن پھر ہمارے جو سیکٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیں کیپٹن عثمان صاحب انہوں نے فوراً جو ہے وہ اپنے ایڈیشنل سیکٹری اپنے ٹیکنیکل ہیں ڈاکٹر عاصم الطاف صاحب ان کی ڈیوٹی لگائی اور انہوں نے مجھے کہا کہ اب جو کٹس ہیں وہ ہم پرووائڈ کریں گے نشتر کی لیب کو بھی جو ہے وہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر تھرو COs کہ انہیں سپلائی کریں گے۔ باقی جیسے آپ نے فرمایا کہ جی کانٹریکٹ ٹریسنگ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم سیمپل کرتے ہیں، اس میں جس کا پازیٹیو آتا ہے پھر ہم اس کی کانٹریکٹ ٹریسنگ کرتے ہیں، اور اس میں ہمارے جو فوکل پرسن ہیں وہ ہمارے ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں اپنا خرم نیازی صاحب، وہ ہر دوسرے تیسرے دن کانٹریکٹ ٹریسنگ پہ دوسرا ہمارا جو کانٹریکٹ ٹریسنگ ہے یہ ڈیش بورڈ پہ شو ہو رہا ہے، یعنی کہ پورے پنجاب کے 36 اضلاع کے کانٹریکٹ ٹریسنگ جو پازیٹیو کیس ہیں ان کے کانٹریکٹ ٹریسنگ کو ڈیش بورڈ پہ لاہور مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں جس کے فوکل پرسن خرم نیازی صاحب ہیں، اور ہر دوسرے تیسرے دن ہمارا ویڈیو لنک کے ذریعے اگر کہیں پہ کوئی ایشو آ رہا ہوتا ہے تو فوراً ویڈیو لنک کے تھرو اس ڈسٹرکٹ سے پوچھا جاتا ہے کہ جی اس کی ریزن کیا ہے کہ آپ کی کانٹریکٹ ٹریسنگ جو ہے وہ کم کیوں ہے یا کانٹریکٹ ٹریسنگ نہیں ہو رہی، اس کی فوراً جو ہے اس پہ جو ورک آؤٹ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جو لوگ ٹیسٹ کرانا چاہتے ہیں آپ کے سامنے ہے پرائیویٹ لیب میں جائیں تو بہت ہی مہنگا ہے ٹیسٹ وہاں جانا، اور سمٹم کے بغیر آپ لوگ کرتے نہیں ہیں، تو سمٹم ہونا بہت ضروری ہے کہ نزلہ ہو، زکام ہو، بخار ہو پھر ٹیسٹ کریں، تو میں تو ویسے ضرورت نہیں ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جیسے آپ بھی جانتی ہیں کہ ہمارے ملک کی آبادی اور اس کے مقابلے میں جو ہمارے یہ چونکہ ایک استاد تھی اس کے لیے کوئی پری پلان تو نہیں تھا، کورونا جو ایک ورلڈ میں پھیلا اور اس میں ہمارا ملک بھی اس کی لپیٹ میں آ گیا، تو اس میں لیکن پھر بھی جو ہے کہ یہ بالکل نہیں ہے کہ جی ہمارے پاس کوئی کسی قسم کی شارٹیج نہیں ہے، VTM ایکسیسو اس میں ہے ہمارے پاس، اور اس کے علاوہ جو ہی ہمیں کہیں سے کال موصول ہوتی ہے کہ جی ہمارے فلاں آدمی کو یہ سائن سمٹم آ رہے ہیں، ہماری ٹیم فوراً وہاں پہنچ جاتی ہے، ان کا ٹیسٹ کرتی ہے، اس کے بعد اگر وہ پازیٹیو آتا ہے تو اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں اس کے فیملی ممبرز، اس کے دوست احباب جو بھی ہوتے ہیں جن کی وہ ہمیں ہسٹری دیتے ہیں کہ جی میں ان دنوں میں فلاں فلاں شخص سے ملا ہوں، ان کے بھی ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں اور پھر ان کو ہم انفارم بھی کرتے ہیں۔ اور میں یہ آپ کے پروگرام کی توسط سے یہ میسج دینا چاہوں گا کہ جی قطعاً بالکل اس طرح کا ایشو نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ VTM کی شارٹیج ہے، بالکل اس طرح کا نہیں ہے، دن رات ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہماری لیبز دن رات ورک کر رہی ہیں، اور اس میں ہماری جو ہم نے ٹیمیں تشکیل دی ہوئی ہیں اپنے ان کے باقاعدہ ڈیوٹی روسٹرز بنائے ہوئے ہیں، تو جس علاقے سے ہمیں وہ موصول ہوتی ہے اطلاع کہ جی فلاں شخص میں یہ سائن سمٹم ہے تو ہم اپنی ٹیم فوراً وہاں پہ بھجوا دیتے ہیں اور
فوری طور پر ان کے سیمپل ہو کر اور وہ لیبز میں چلے جاتے ہیں. جی جی بالکل بالکل سر ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں سر جمشید صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں. سر جی آپ خاموش ہمیں اچھے نہیں لگتے, آپ کو پتہ ہے اتنے عرصے آپ سے بات نہیں ہوئی تو اب دل چاہتا ہے کہ آپ بھی شامل ہوں. امپورٹنٹ سوال کیے اور ارشد صاحب آئے ہیں اور سی صاحب, تو انہوں نے میں نے کہا کہ اپنی ظاہر ہے اتنا کچھ کر رہے ہیں. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس وقت سینٹر ہے ہر کسی کی توجہ کا, تو اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ لوگ سننا چاہتے ہیں. امپورٹنٹ انفارمیشن شیئر کر رہے تھے کہ جو ان کی ایفرٹس ہیں وہ کیا ہیں, ہمارے عوام کے جو مسائل ہیں وہ تو ظاہر ہے آپ نے ان کی شان دی. کسی بھی ایک چیز ڈاکٹر صاحب سے میں شاید اگر کہیں تو اجازت ہو. ڈاکٹر صاحب لوگوں ابھی ڈاؤٹ میں ہوتے ہیں ایکوریسی آف ٹیسٹ. عام طور پہ جو آپ گلے سے نمونے لیتے ہیں اور نیزل سویب, جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ تو شاید میرا خیال ہے گلے والے اس پہ زیادہ فوکس کر رہا ہے, جو پرائیویٹ لیبز ہیں وہ نیزل سویب پہ زیادہ وہ کر رہے ہیں. تو جس کون سی جو ایکوریسی آف ٹیسٹ جو ہیں جو بہتر آپ لگ رہے ہیں اس کی کریڈیبلٹی پر آپ اس پہ کیا کمنٹ کرتے ہیں؟ سر اس میں ہمارے نیزو فرنجیل اور اورو فرنجیل دونوں ہم سویبس لیتے ہیں. ایکچولی اس میں دیکھنا صرف وائرل لوڈ ہی ہوتا ہے, تو ہم تو دونوں کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہمارے سر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے ایک بلیسنگ ہے کہ ہماری جو منسٹر ہیلتھ ہیں شی از آلسو اے ڈاکٹر, شی از اے پروفیسر, ریٹائرڈ پروفیسر آف گائنوکالوجی. تو وہ الحمدللہ جو ہے ان کی جو وی این کے مطابق جو ان کی پالیسیز وضع کرتا ہے. پھر ہمارے ماشاءاللہ سیکرٹری صاحب جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہیں, جو ہی انہیں کوئی تھوڑا سا ایشو کسی فیل ہوتا ہے تو فوری طور پہ وہ اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس وقت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جی ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور خصوصی طور پہ ہمارے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں, خاص طور پہ جو ہاسپٹلز کے اندر جاب کرنے والے بڑے ہاسپٹلز جیسے کہ نشتر ہو گیا, کارڈیالوجی ہے, چلڈرن کمپلیکس ہے, ہمارا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ہے, اور اس کے علاوہ پنجاب بھر کے جو ہاسپٹلز میں کام کرنے والے ڈاکٹرز ہیں, میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ان کو جو ہے وہ ان کو داد دیتا ہوں ان کی ہمت کی کہ کلیئر کٹ ایک پتہ ہے. جیسے جنگ کے دنوں میں فوج بارڈر پہ ہوتی ہے, تو یہ ملک بھی ہماری جنگی صورتحال میں اس وقت ہمارے ڈاکٹرز بالکل فوجیوں والا کردار ادا کر رہے ہیں, اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر. بالکل وہ اس وقت ڈاکٹرز کو او پی ڈی بھی کر رہے ہیں, سرجریاں بھی کر رہے ہیں. اس میں دیکھیں جی کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان میں سے کون کیریئر ہے, لیکن پھر بھی وہ اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر ڈاکٹر جو ہے شہید بھی ہو چکے ہیں. اس کے باوجود الحمدللہ جی ہمارے ڈاکٹرز کا حوصلہ بلند ہے, اور وہ جو انہوں نے اوتھ لیا تھا ڈاکٹر بنتے وقت وہ الحمدللہ میں بڑی خوشی ہے اور یہ آنر والی بات ہے. اور سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ ہمیں ہماری قوم نے سلوٹ پیش کیا ہمارے ڈاکٹرز کو, اور واقعی اس وقت ہمارے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ اس سلوٹ کے حقدار بھی ہیں. اور میری یہی خواہش ہوگی کہ اس وقت ان کو ان کی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ وہ مزید جوش و جذبے کے ساتھ یہ کام کر سکیں. اچھا, لوگوں کا عمومی جو رویہ ہے اس میں کچھ تبدیلی آئی ہے آپ کے سامنے؟ پہلے جب کورونا وبا آئی اسٹارٹ ہوا کووڈ-19 تو لوگ بھگوڑے ہو گئے, آپ کے سامنے لوگ ہاسپٹل سے بھاگ جاتے تھے, آئسولیٹ نہیں ہوتے اور گھل مل لگ رہے, ڈرتے نہیں تھے کچھ نہیں ہوتا. اب بھی کچھ ایسے ہی ہے کہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں, کچھ نہیں ہے, کچھ ہونے والا نہیں ہے؟ اب جی لوگوں میں بڑی اویئرنیس آ گئی ہے, بہت زیادہ اویئرنیس ہے. بلکہ وہ جو ہی اسے چاہے وہ اس کو موسمی بخار, جیسے آج کل سیزن چل رہا ہے گیسٹرونٹرائٹس کا ہے, ٹائیفائڈ کا سیزن بھی کہہ سکتے ہیں, جو ہی اسے کوئی انوائرمنٹل سیزنل ایفیکٹ کی وجہ سے بھی فلو ہو تو فوراً وہ کانشیس ہو جاتا ہے جی میں ٹیسٹ کراؤں کہ خدا نہ خواستہ مجھے کہیں کورونا تو نہیں ہو گیا. ایون کہ اس کے ارد گرد کے لوگ بھی اسے فوراً کہتے ہیں کہ بھائی اپنا ٹیسٹ کرواؤ کہ تمہیں کہیں کورونا تو نہیں ہو گیا. اس معاملے میں لوگ کانشیس ہو گئے ہیں, اویئرنیس آ گئی ہے اور اچھی بات ہے. ایس او پیز پر عمل کرنا شروع کر دے, بس یہ بہت ہی اور اچھی بات ہو جائے گی. تھینک یو, آپ کا بہت بہت شکریہ. لاسٹ میں ایک میسج دینا چاہوں گا. بالکل, آپ کا شکریہ ادا کر دوں, پھر آپ میسج دیجیے گا. ڈاکٹر ارشد ملک آپ کا شکریہ, آپ میسج دے دیں. میسج میرا یہ ہے کہ جی ہم بار بار زور دے رہے ہیں ہاتھ دھونے پہ, تو بینگ اے مسلم کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا جو دین ہے وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے رد و بدل کی. تو جو ہم بار بار ہاتھ دھونے پہ زور دیتے ہیں, میں اپنے لوگوں سے, اپنے عوام الناس سے التماس کروں گا کہ وہ ہاتھ دھونے کے ساتھ ساتھ جو ہمارا وضو ہے جس میں کہ گلا ہم 3 مرتبہ صاف کرتے ہیں, ناک میں بھی ایک مخصوص
वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और हमारे साथ जी बिल्कुल इस सेगमेंट में गेस्ट आ चुके हैं। पाकिस्तान लायंस यूथ काउंसिल का मैसेज कि रवादारी कौमी जिम्मेदारी है, इस पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ हैं जनाब इलामा खालिद महमूद साहब हैं जो कि स्कॉलर भी हैं, मेंबर रोयत हलाल कमेटी हमारे साथ। खुश आमदीद कहेंगे आपको, वेलकम कहेंगे, थैंक यू आप तशरीफ लाए। और हमारे साथ हैं राव आरिफ रिजवी साहब हैं जो कि तर्जुमान हैं तहरीक मिनहाजुल कुरान के, इनको भी खुश आमदीद कहेंगे, वेलकम कहेंगे, थैंक यू आप तशरीफ लाए। और बात राव साहब से ही बिल्कुल बात का आगाज करेंगे और उनसे पूछेंगे माशरे में फरोग अमन कायम करने के लिए रवादारी की क्या अहमियत है, कुछ इस पर जो है रोशनी डाल दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल रोही चैनल का और पाकिस्तान लायंस यूथ काउंसिल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़े अहम और हसास मौजू पे इज़हार ख्याल के लिए और अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए अपने स्टूडियो में दावत दी। जैसा कि आपने फरमाया है कि मुआशरे में क़याम अमन के लिए रवादारी की क्या अहमियत होती है। देखें, मुआशरा जो है वो अफराद से बनता है। अगर मुआशरे के अफराद मुस्बत सोच के हामिल होंगे और एक दूसरे को बर्दाश्त करने के रवैये उनके अंदर मौजूद होंगे तो यकीनी बात है उसका असर पूरे मुआशरे पे पड़ेगा। वही रवैये और वही उनका बिहेवियर अफराद मुआशरा का मिल के मुआशरा बनाता है। इसी तरीके से जब हम इसको थोड़ा सा और वसी तनाजुर में लेते हैं तो अगर हम सियासी हवाले से लें तो हर एक शख्स का कोई ना कोई सियासी नज़रिया होता है, बिल्कुल, लेकिन मुआशरे में अमन पैदा करने के लिए वो अपने अपने सियासी नज़रिए पर रहते हुए एक दूसरे को अगर बर्दाश्त करना सीखेंगे तो यकीनी बात है मुआशरे में अमन कायम होगा। मजहबी हवाले से देखें तो बहुत सारे मसालिक हमारे मुआशरे में नज़र आते हैं। तो एक छोटा सा असूल और कुलिया है कि अपना मसलक छोड़ो ना, दूसरे के मसलक को छेड़ो ना। वाह, जबरदस्त। तो इस कुलिये पे अगर हम अमल करें तो उससे भी मुआशरा अमन का नमूना बन सकता है। तो ये वो जो रवैयों की बर्दाश्त है उसको अगर हम अपने अंदर परवान चढ़ाएं और उस पे अमल दरामद करें तो उससे हमारा मुआशरा अमन का मुआशरा बन सकता है। और इसके लिए तमाम तबकाते ज़िंदगी और तमाम तबकाते मुआशरा को अपना अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। इसमें सहाफ़ी अपना किरदार अदा कर सकते हैं, उलमा मशाइख अपना किरदार अदा कर सकते हैं, सियासतदान अपना किरदार, वकला, डॉक्टर्स, इंजीनियर, ख़वातीन, किसान, लेबर, जो भी मुआशरे के अफराद हैं वो अपना अपना किरदार इस अंदाज से अदा कर सकते हैं कि वो अपने नज़रिए पे कायम रहते हुए दूसरे को बर्दाश्त करने का सलीका सीखें। इसी बर्दाश्त का नाम रवादारी है, इसी को हम आहंगी कहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान लायंस यूथ काउंसिल के प्लेटफार्म से जो एक पैगाम है रवादारी का, मोहब्बत का और अमन का, वो बड़े आसान अंदाज के साथ पहुँच रहा है, फैल रहा है। और यकीनी तौर पे इंशाअल्लाह इसी तरह अगर काविशें जारी रहीं तो यकीनी बात है कि हमारा मुआशरा अमन का मुआशरा बन सकता है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ये हमारे साथ अलामा खालिद महमूद साहब हैं, इनसे भी बात करते हैं कि मजहबी रहनुमाओं का अमन के फ़रोग़ में क्या किरदार है या क्या किरदार अदा कर रहे हैं, क्या आप कहेंगे आपके हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके अदारे का, आपकी पूरी टीम का और इसी तरह पाकिस्तान लायंस यूथ काउंसिल का, जिन्होंने हमेशा की तरह एक बार हमें फिर इज़हार ख्याल का मौका दिया आपकी वसातत से। मजहबी रहनुमाओं ने पाकिस्तान के अंदर हमेशा रवादारी का ही दर्स दिया है और हमारा पाकिस्तान बड़ा अजीम मुल्क है, बड़ा प्यारा मुल्क है। इसमें रवादारी के फ़रोग़ के लिए मजहबी रहनुमाओं ने अगरचे बड़ी जिम्मेदारी से काम किया है, लेकिन मैं समझता हूं कि मजीद पाकिस्तान को मजबूत से मजबूत तर करने के लिए, चूंकि मजहबी रहनुमा मुल्क की, कौम की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, कौम इनकी बात को फॉलो करते हैं, चूंकि ये मेहराब व मिंबर के वारिस हैं। और मैं समझता हूं कि जितनी जिम्मेदारी उलमाए कराम ने, मजहबी रहनुमाओं ने, मजहबी जमातों ने अदा की है, अगर इसी तरह बाकी लोग भी अपने अपने हिस्से का काम करें तो मुल्क से फिरका वरीयत और दहशतगर्दी
और इस किस्म के जो बाकी नसूर हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपके अदारा भी, आपका अदारा रूही चैनल भी बड़ी अच्छी जिम्मेदारी से काम अदा कर रहा है कि मजहबी रहनुमा को बुलाना, उनका इज़हार ख्याल का उनको मौका देना। जब लोग हमारी बातें सुनते हैं, जो मस्जिद की हद तक, बहुत सारे लोग मसाजिद का में नहीं जा सकते, लेकिन आपके चैनल को जब देखते हैं कि मुख्तलिफ ख्यालात के लोग वहाँ बैठे, मजहबी रहनुमा एक होकर, बैक ज़ुबान होकर मुल्क के लिए, कौम के लिए बात करते हैं, तो लोग अच्छा तासर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ ये काम जारी रहना चाहिए, इससे मुल्क को, कौम को बड़ा फायदा हो। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम बात करते हैं रवारिफ रिजवी साहब से, इनसे जानते हैं कि ख़वातीन का माशरे में अमन कायम करने में क्या किरदार है, किस तरह जो है माशरे में अमन जो है कायम किया जा सकता है बहैसियत एक खातून के या ख़वातीन के, क्या कहें? बड़ा अहम सवाल आपने किया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ की गोद को पहली दरसगाह करार दिया है। बिल्कुल। माँ जो है वो तरबियत की पहली सीढ़ी होती है। बचपन से ही जो रवैये और जो सोच, जो फिक्र, जो नज़रिया बच्चे के जहन में बिठाया जाएगा, यकीनी बात है उसने बड़े होकर उसी पे अमल करना है। तो इस हवाले से बुनियादी और अहम किरदार है ख़वातीन का, माँ का। बतौर माँ अगर ख़वातीन को देखें तो बच्चे की परवरिश, निगहदाश्त और उसको परवान चढ़ाने में उसका ये किरदार होना चाहिए कि वो अमन के रवैयों को उसके अंदर जागुज़ी करे, उसके अंदर रासिख कर दे, और बचपन से ही और अपनी गोद से ही उसकी तरबियत में इस तरह की चीज़ें शामिल करे कि वो बड़ा हो के मुआशरे में अमन का बाइस बने, ना कि इंतशार का। देखिए, जब हम अमन की बात करते हैं तो उसके अपोजिट होता है इंतशार। बिल्कुल। उसको हम शिद्दत पसंदी भी कह सकते हैं, इंतहा पसंदी भी कह सकते हैं, अदम बर्दाश्त भी कह सकते हैं। बिल्कुल, जो कि हमारे माशरे में पाया जाता है। हाँ जी, जब तक हम उसके एक हर चीज़ का मुस्बत पहलू होता है और एक हर चीज़ का मनफी पहलू होता है। तो ख़वातीन जो हैं वो, और फिर ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बच्चे की तरबियत में ही, मुआशरे का कोई शोबा ऐसा नहीं है जहाँ पे ख़वातीन का किरदार ना हो। आप तालीम के शोबे में देख लें, मेडिकल के शोबे में देख लें, बल्कि अब उसके अलावा तिजारत के शोबे में देख लें, घरेलू अमूर के बारे में देख लें, हर शोबे में ख़वातीन का एक अहम किरदार है। और ये किरदार इस्लाम ने भी ख़वातीन को दिया है, और उनको, बल्कि आका अलैहिस्सलाम के दौर में ख़वातीन को वो हकूक़ मिले जो उससे पहले मुआशरों में उसका तसव्वुर भी नहीं था। तो जब इतनी अहम जिम्मेदारी इस्लाम ने भी और पाकिस्तान के आइन ने भी ख़वातीन पे डाली है, तो उनको अपनी उस अहम जिम्मेदारी का ख्याल करते हुए, उसका इदराक करते हुए और उसका शऊर रखते हुए मुआशरे के अमन में किरदार अदा करना चाहिए। वो जिस शोबे में हैं, जिस फील्ड में हैं, जिस सीट पे हैं और जिस जिम्मेदारी पे हैं, उस सीट पे बैठ के उनको ख्याल रखना चाहिए कि हम अमन को प्रमोट करें और अदम बर्दाश्त को और बदअमनी को के खात्मे में भी अपना किरदार अदा करें। जहाँ जहाँ अमन के खिलाफ कोई काम कर रहा हो और वहाँ ख़वातीन अपना किरदार अदा कर सकती हूँ, यकीनी बात है उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यही बात हम बिल्कुल अलामा साहब से भी जानना चाहेंगे, क्योंकि ख़वातीन की जब बात होती है तो पहला जो खातून में या ख़वातीन की बात होती है, माँ की बात होती है कि जैसे ही माँ तरबियत देगी वैसे ही जो है बच्चों की परवरिश की जाती है। और बच्चों के लिए माँ जो है बिल्कुल, क्योंकि बच्चे जो है माँ की गोद से ही सीख रहे होते हैं। तो क्या कहेंगे कि फ़रोग़ अमन में एक माँ का कितना किरदार होता है, क्या होना चाहिए, आप क्या कहेंगे? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया मोहतरमा। माँ की बहुत बड़ी हैसियत है, और वो कहते हैं न, महद से लहद तक। माँ की गोद से जब बच्चा जन्म बैठता है और माँ उसकी तरबियत करती है, और माँ की तरबियत ही आखिर तक उसको अच्छा बना देती है। अगर माँ की अच्छी तरबियत है, और बिलाशुबा बहुत सारी माएँ, अक्सर माएँ अच्छी ही तरबियत करती है। माँ के दूध में अल्लाह ने ऐसी बरकत रखी है कि बच्चा कफालत जब उसकी माँ करती है तो उसका ज़हन जो है वो ठीक रहता है, और बुनियादी तौर पर भी बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। उसकी फितरत भी इस्लाम है, उसकी माँ की तरबियत भी अच्छी है, माँ की गोद से अच्छा दर्स मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि माँ एक बहुत जिम्मेदार अदारा है बच्चे के लिए, और माएँ अपने बच्चों की कफालत, उनकी तरबियत कुरान और सुन्नत की रोशनी में, और एक माँ जिसको अल्लाह ने बड़ा मकाम दिया है, एक औरत का बड़ा रुतबा है, औरत का बड़ा रुतबा है, और फिर माँ बन जाए तो उसका और ज्यादा रुतबा है। देखिए ना कि शहादत की मौत बड़ी मौत है, बहुत शान वाली मौत है। अगर कोई खातून
डिलीवरी के हैसियत में बच्चे के इस वजह से उसके इंतकाल हो जाता है तो वो शहादत की मौत है। तो इतना दर्जा तो इस्लाम ने दे दिया। तो मैं समझता हूँ कि औरत को अपना मकाम, अपना मर्तबा समझते रखे, अपने बच्चों को अपनी गोद से ही, अपने घर से ही उसकी ऐसी तरबियत, ऐसा प्यार देना चाहिए कि बच्चा बड़ा होकर अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए एक अच्छा साबित हो सके। और बहुत सारी माएँ ऐसा कर रही हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी बहनों को, बेटियों को, माओं को अपने बच्चों की सही तरबियत करने की, इस्लामी फितरत इस्लाम पे है तो उसके मुताबिक चलें। तो माँ की बड़ी हैसियत है, माँ की बड़ी शान है। मैं समझता हूँ कि बच्चों को भी अपनी माओं के दर्स पर काम करना चाहिए, अमल करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक दूसरे के ख्यालात के एहतराम करने के लिए माशरे में कितनी ज़रूरत है, इसकी कितनी अहमियत है, आप क्या समझते हैं? एक दूसरे के करीब बैठेंगे, उनके ख्यालात सुनेंगे, मुस्तफीद होंगे तो बहुत सारे मसाइल अपने आप ही हल होते जाएंगे। हमारे यहाँ ये बदकिस्मती है कि हम लकीर के फकीर बनते जा रहे हैं, सुनी सुनाई बातों पे ज्यादा अमल करते हैं। फलां ने ये कह दिया, फलां ने ये कह दिया। महज इन बातों पे अमल करने की बजाय हमें एक दूसरे के करीब होना चाहिए, एक दूसरे की बातें सुननी चाहिए। चूंकि मैं एक मजहबी कारकुन हूँ, हम माशरे में जाते हैं, देहातों में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसे सामने आई कि जो महज एक प्रोपोगंडे की हैसियत रखती हैं, उनकी हैसियत कुछ नहीं होती, लेकिन सुनी सुनाई बातों पे। तो मैं समझता हूं कि मिल बैठने से, एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करने से, अपने उनके टेबल टॉक से बहुत सारे मामला हल हो जाएंगे। तो रवादारी के अंदर भी, मुल्क के अंदर इस्तेकाम के लिए भी ये चीज़ बहुत कारगर साबित होगी। तो आपका सवाल इस बार से मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है, इस पर अमल करना बड़ा ज़रूरी है कि मुफाहमत, रवादारी, कुरब और करीब होने के लिए एक दूसरे की बात को समझना चाहिए और एक दूसरे के करीब होना चाहिए। बिल्कुल। तो आरिफ साहब, आपसे ही यही सवाल मैं करना चाहूँगी कि एक दूसरे के ख्यालात का एहतराम करना माशरे में कितना ज़रूरी है, क्योंकि हर बंदा एक अपनी सोच रखता है, एक विजन रखता है, और दूसरे को कैसे बर्दाश्त करे, क्योंकि रवादारी तो बर्दाश्त करने का नाम है। तो इस हवाले से आप क्या कहें? जी, मैंने पहले भी अर्ज किया है कि एक असूल और फार्मूला बना लें, अपने मसलक को छोड़ो ना, दूसरे को छेड़ो ना। बिल्कुल। हर शख्स किसी न किसी नजरिए का हामिल होता है, उसके ख्यालात होते हैं। वो अपने ख्यालात में कितना शिद्दत पसंद है या कितना मोतदल है, ये उसकी तबीयत पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। अगर तो मुआशरे में एक दूसरे के ख्यालात और नजरियात को बर्दाश्त किया जाएगा, बिल्कुल, तो मुआशरा अमन का नमूना और अमन की मिसाल बनेगा। अगर हम अदम बर्दाश्त की तरफ चले जाएंगे तो मुआशरा बदअमनी और दहशत गर्दी का शिकार हो जाएगा। जिस तरीके से हम बहुत सारे ये पिछले 10-20 साल अगर देखें तो हमारा मुआशरा आग और खून में मुब्तला रहा है, सिर्फ अदम बर्दाश्त के रवैयों की वजह से। बुनियादी चीज जो होती है वो इंसान की सोच है। अगर वो अमन पे मबनी है, रवादारी पे और बर्दाश्त पे मबनी है, तो यकीनी बात है वो मुआशरे में जहां बैठेगा अमन का दर्स देगा। ठीक। अच्छा, ये सोच कैसे बदली जा सकती है? हम बात कर रहे हैं रवादारी की, अमन की बात कर रहे हैं, और जैसे कि आप देखते भी हैं लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, एक दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते, मैं सही हूँ, मैं सच्चा हूँ। तो ये चीज कैसे बदली जा सकती है, किस तरह इस चीज को फरोग दिया जाए? ये देखें, ये जो काम है इसमें जो बुनियादी चीज है वो तरबियत है, और ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं है। बिल्कुल। ये इसमें दहाइयां लगती हैं, सालों लगते हैं, और ये किसी एक फर्द का काम भी नहीं है। इसको चेंज करना, तब्दील करना, इसका आगाज घर से होता है, माँ की गोद से होता है। फिर जब वो मुआशरे का हिस्सा बनता है तो स्कूल उसकी दरसगाह बनती है। वहाँ का जो सलेबस है, वहाँ जो पढ़ाने वाले हैं, जो मौलम है, उसका रवैया कैसा, वो क्या तदरीस कर रहा है, क्या सिखा रहा है, क्या तरबियत की जा रही है। उसके बाद जब वो मुआशरे में उठता बैठता है, मस्जिद में जाता है, मकतब में जाता है, मदरसे में जाता है, खानका पे जाता है, तो वहां से भी अगर उसको अमन का पैगाम मिलता है तो यकीनी बात है उसकी सोच तब्दील होती है। ये तमाम चीजें मिलके इंसान की सोच को डेवलप करती हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि हमें बहैसियत कौम एक ऐसी सोच अपनाने की जरूरत है जिससे पूरी कौम की बाकायदा तरबियत की जा सके, जिससे सोच को तब्दील किया जा सके। बिल्कुल। अल्लामा खालिद महमूद साहब हमारे साथ रहे और इनसे मैसेज जानेंगे कि आज के दिन, क्योंकि कौमी रवादारी जो है उसकी बात हो रही है, रवादारी कौमी जिम्मेदारी, तो यकजहती की कितनी अहमियत है, कुछ इस पर बात भी करो और मैसेज क्या जाएगा आज के दिन? जी, मैं पैगाम और मैसेज ये देना चाहता हूँ कि रवादारी, मुफाहमत, एक दूसरे का मिलना जुलना, ये हमेशा इसकी ज़रूरत रही है, लेकिन हमारे मुल्की हालात में इसका तकाजा करते हैं कि
पहले से कहीं ज्यादा इस बात की अहमियत और जरूरत है। मैं समझता हूँ कि अगर किसी का कोई भी नजरिया है, उसकी कोई सोच है, उसका कोई अकीदा और मसलक है, वो उस पर कारबंद रहे, ठीक है, उसको ना छोड़े, ना किसी को छुड़ाने की किसी को कोशिश करनी चाहिए। मजा तो यही है कि अपने मसलक, अपने मजहब पे रहते हुए दूसरे का एहतराम करे, दूसरे का ख्याल करे, ताकि रवादारी को फरोग मिले। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि रवादारी को आम करना चाहिए। थैंक यू जी, आप तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। और जी बिल्कुल हम लोग चाह रहे एक छोटे से वक्फे पर, वक्फे के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ मजीद गेस्ट होंगे, तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और हमारे साथ जी बिल्कुल गेस्ट आ चुके हैं। बशारत अब्बास कुरैशी साहब हैं जो कि सेक्रेटरी इत्तलात शिया उलमा कौंसिल जुनूबी पंजाब हैं, तर्जुमान शिया उलमा कौंसिल हमारे साथ हैं, इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है माशाल्लाह, थैंक यू, आप तशरीफ फरमा है। और हमारे साथ जैसे कि पता है आपको, राव आरिफ रिजवी साहब भी मौजूद हैं जो कि तर्जुमान है तहरीक मिनहाजुल कुरान के। तो एक मज़ा फिर उन्हें भी खुश आमदीद कहेंगे। और आपसे बात शुरू करते हैं बशारत साहब, रवैया क्या है और रवैयों को तश्कील और किस तरह दिया जा सकता है और हमारी जिंदगी पर इनके असरात क्या होते हैं, कुछ इस पर रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर बच्चा जो पैदा होता है वो फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। बिल्कुल। उसका माहौल, उसका माशरा, उसके साथ रहने वाले लोगों के रवैये, वो उसके मुख्तलिफ मज़ाहब या मसालिक में वो उसे ढालते हैं। तो उस वक्त जब उसकी पैदाइश होती है तो उसे ज़रूरत होती है माशरे में ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ेकार की। बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि जो माशरा उसे तरीक़ेकार देता है वही उसका रवैया बनता है, और वही चीज़ें वो अडाप्ट करके, उन्हीं चीज़ों से सीख के वो अपनी ज़िंदगी में जो अमल दखल उसका होता है लोगों के साथ मिलने जुलने का, उसके अपने कारोबार का, उसके अपने मसालिक मज़ाहिब का, तो वो उसी अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजारता है। रवैया ये हमारी आदत भी हैं। बिल्कुल। रवैया हमारे माशरे में रहने का तरीक़ाकार भी है। अगर ये हमारे अंदाज, ये मेल जोल, ये घर का माहौल, ये स्कूल और कॉलेज का माहौल, ये हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनका माहौल, हमें समझाने पढ़ाने और सिखाने वाले लोगों का माहौल, जो कुछ हमें मुयस्सर है, अगर वो हमें मस्बत मिला है तो हमारा रवैया भी मस्बत बनेगा। अगर वो मस्बत नहीं है, नेगेटिव हमें माहौल मिल गया है, तो यकीनन ये माशरा हमें जो चीज़ें दे रहा है वो मेरे अंदर से नेगेटिव बुनियाद पर वो बाहर निकल रही हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि रवैया इंसान की जिंदगी के गुजारने के लिए एक बड़ी बुनियादी चीज है। उसका मस्बत होना ये हमारे इस माशरे में, जहां तक मेरा अमल दखल है, मैं पढ़ता भी हूं, मैं कारोबार भी करता हूं, मैं दुकानदार भी हूं, मैं बिजनेसमैन भी हूं, मैं कहीं जॉब भी करता हूं, तो मेरे रवैये की वजह से वहां पर जो असरात मुरतब होंगे वो सिर्फ मेरी जात तक नहीं है, उसके असरात दीगर लोगों तक भी पहुंचेंगे। और यकीनन वो अगर असरात अच्छे हैं तो लोग उसे पॉजिटिव लेंगे। अगर मेरा अंदाज अच्छा नहीं है, नेगेटिव है, तो लोगों के लिए वो नुकसानदेह चीज। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की है। राव आरिफ रिजवी साहब आपकी तरफ जाते हैं, और एक दूसरे के नजरियात का एहतराम कितना जरूरी है, आप क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए जी, पूरी की पूरी गुफ्तगू जो है वो आज की बर्दाश्त और अदम मर्द बर्दाश्त के जो रवैये हैं, जो रवादारी है, उसी पे है। बिल्कुल। दुनिया की आप तारीख उठा के देख लें, जितनी बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं जिसमें लाखों की तादाद में इंसानों का खून बहा और इंसानी जानें ज़ाया हुई, उसकी बुनियाद में अगर आप जाएं तो वो अदम बर्दाश्त आपको नजर आएगा। जब हम अपने नजरिए को, अपने ख्याल को, अपनी फिक्र को मुसल्लत करना चाहते हैं, उससे बदअमनी जन्म लेती है। और ये सिर्फ रवैयों की बात नहीं होती, जब रवैया शिद्दत पे जाता है तो इंतहा पसंदी बन जाती है। ठीक। और वही इंतहा पसंदी आगे चल के दहशत गर्दी में कन्वर्ट हो जाती है। और दहशत गर्दी सिर्फ असले के जोर पे नहीं होती कि हम असला उठाएं और उसके जरिए से लोगों को मारना शुरू करें, उसको दहशत गर्दी कहें।
دہشت گردی خیالات کی بھی ہوتی ہے، معاشی دہشت گردی بھی ہے، سیاسی دہشت گردی بھی ہے، مذہبی دہشت گردی بھی ہے اور عسکری دہشت گردی بھی ہے۔ بالکل اس کی بہت ساری اقسام ہیں۔ ان تمام چیزوں سے چھٹکارے کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے، پوری کی پوری تاریخ کو اٹھا کے دیکھنا ہے۔ اور اسلام نے ہمیں قرآن مجید میں فارمولہ دے دیا، لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ ہماری زندگی اور ہماری پوری کے پورے تمام معاملات کی جو بیس ہے وہ دین اسلام ہے۔ بالکل اور اس کے بارے میں قرآن مجید نے فرما دیا کہ اس دین جو سچا دین ہے، حقیقت پہ مبنی ہے اور کائنات انسانی کی فلاح و بہبود کے لیے سب سے سچا دین بنا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل فرمایا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، جس کو فرمایا قرآن مجید میں، اس کے لیے فرمایا کہ اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو ان سے جھگڑا نہیں کرنا، اپنے نظریہ مسلط کرنے کے لیے جھگڑا نہیں کرنا، لکم دینکم ولی دین، ان کو کہہ دو کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ واہ جی واہ، تو زبردست۔ اس سے بڑھ کے رواداری کی مثال کوئی نہیں ہو سکتی۔ ہمارا قرآن، ہمارا دین، احادیث مبارکہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں، دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس معاشرے کی بنیاد رکھی، مدینہ پاک میں ریاست مدینہ کا آج کل بڑا چرچا ہے، ریاست مدینہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی بنیاد رکھی، اس میں یہودی بھی تھے، اس میں کرسچن بھی تھے، اس میں آتش پرست بھی تھے، مجوسی بھی تھے، بہت سارے مذاہب کو ماننے والے تھے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کے لیے ان کو مذہبی آزادی دی۔ اور یہ جو میثاق مدینہ جو انسانی کائنات کا پہلا ریٹن آئین تھا، تحریری دستور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا انسانوں کو، جس کو میثاق مدینہ کے نام پہ یاد کرتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ اس ریاست مدینہ میں موجود ہوں گے ان کو مذہبی آزادی حاصل ہے، ان کی عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، ان کی عبادت میں خلل نہیں ڈالا جائے گا۔ اس سے بڑھ کے برداشت کی کیا مثال ہو سکتی ہے؟ واہ جی واہ، زبردست۔ جی بشار صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے بشار صاحب کہ غلط معلومات جو ہے اس کا لوگوں پہ کیا اثر پڑتا ہے، کچھ اس حوالے سے بتائیے۔ ہاں، غلط چیز ہمیشہ غلط ہوتی ہے، بالکل ہم اس سے کسی اچھائی کی توقع نہیں کر سکتے۔ غلط معلومات میں میڈیا کا کردار بھی ہے، غلط معلومات میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کا کردار بھی ہے، غلط معلومات میں میرے گھر کا ماحول، میرے معاشرہ جو ہے، میرا گلی محلہ جو ہے، اس حوالے سے بھی ہے۔ میں کسی شخص کو میں چھوٹی سی مثال دوں آپ کو کہ 1 اپریل کو جو ایک ڈے منایا جاتا ہے، کبھی ہم نے غور کیا کہ اس موقع پر جب ہم غلط معلومات دیتے ہیں تو اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ یہ چیزیں جب ہم معلومات ہی ایسے انداز میں دے رہے ہیں کہ میڈیا ہمیں بتا رہا کچھ ہے لیکن معاشرے میں کچھ اور ہو رہا ہے، بالکل میڈیا ہمیں اوکے کرتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں یار معاشرے میں تو غلط ہو رہا ہے، جب میڈیا اوکے کرے گا تو اس سے بہت سارے لوگ پازیٹیو لیں گے اسے، لیکن معاشرے میں وہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ، چونکہ ہم نے دیکھنا ہے میڈیا کی نظر سے، سوچنا ہے میڈیا کے حوالے سے، بات جو کرنی ہے، ہمارے جو کان ہیں وہ بھی میڈیا، ہماری آنکھ جو ہے وہ بھی میڈیا۔ تو اس لیے میڈیا کا کردار، یہ اصلاحی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ جو ہم غلط انفارمیشن یا غلط معلومات دیتے ہیں، مثلا اس میں جس وقت پاکستان میں کورونا کا ایک سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت یہ اطلاعات آنے لگ گئیں اور کہ جی ایران سے کچھ زائرین آئے ہیں اور پاکستان میں کورونا پھیل گیا، ہاں جی، تو اس کے اثرات بہت سارے لوگوں نے لیے۔ ہمارے ہاں مذہبی منافرت پیدا ہونی شروع ہو گئی، شیعہ اور سنی کا ایک ایشو پیدا ہونا شروع ہو گیا، حالانکہ معلومات کے حوالے سے یہ 100% غلط تھی، بالکل، کیونکہ جو زائرین آئے تھے وہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں تھے اور انہیں ملتان، ڈی جی خان، سکھر تک پہنچایا گیا اور اپنے پاس ہی رکھا گیا۔ وقت نے بتایا کہ وہ معلومات غلط تھیں، بالکل۔ تو کرونا جو ہے وہ ہمارے ملک میں جہاں سے بھی آیا یہ ایک بیماری تو ہے، بالکل ایک پینڈیمک ہے اور پوری دنیا میں ہے، پوری دنیا میں ایسے کیسے بچ سکتے تھے؟ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی ایک طبقے کی طرف سے ہوا، کسی ایک معاشرے کی طرف سے ملا، کسی ادارے نے اس چیز کو اس پہ کام کیا اور یہ ہمارے ملک میں پھیل گیا۔ یہ تو قدرتی چیز تھی، ہمارے لیے ایک بہت بڑا عذاب بنا۔ ہم اس کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں اب بھی ہمارے پاس معلومات اس کے لیے نہیں ہے، بالکل۔ میں کہہ نہیں سکتا کہ میرے پاس 100% اس کے لیے معلومات ہیں، لیکن میری ذمہ داری ہے
कि मुझे मेरी गवर्नमेंट, इस मुल्क की जो हुकूमत है, इस मुल्क के जो इदारे हैं, वो जो कुछ बता रहे हैं मैं उस पर अमल करूं, बिल्कुल, बजाय इसके कि मैं किसी की बात सुनूं और उस पर अमल करना शुरू कर दूं। वो इदारे जो जिम्मेदार हैं, बिल्कुल, उनकी बात सुनूं और उस पर अमल करूं, और इंशाल्लाह इस पे अमल भी हो रहा है। और मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी से करता हूं, माजरत के साथ, कि गलत इंफॉर्मेशन देना ये कोई छोटा सा जुर्म नहीं है, बिल्कुल बहुत बड़ा जुर्म है। हमें इस चीज से इज्तनाब करना चाहिए, और अगर कहीं से हमें मालूमात मिले तो मुतलका इदारों से उसकी तस्दीक करनी जरूरी है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की है। और आरिफ साहब, आपसे जानते हैं, क्योंकि मीडिया की बात हो रही है, तो फरोग अमन और रवादारी के हवाले से मीडिया का क्या किरदार होना चाहिए, आप क्या समझते हैं? मैं ये समझता हूँ कि फरोग अमन और रवादारी के हवाले से सबसे अहम किरदार मीडिया का है। हमने इससे पहले जितनी भी गुफ्तगू की है, अगर उसको हम इकट्ठा कर लें तो ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी मीडिया पे आयद होती है। बिल्कुल। वजह उसकी ये है कि मीडिया किसी भी मुआशरे को, किसी भी कौम की तरबियत का फरीजा सर अंजाम दे रहा होता है, टीच कर रहा होता है, तालीम दे रहा होता है। लोग मीडिया से सीखते हैं। जैसे अभी बिशारत भाई ने बात की कि मीडिया जो है मुआशरे के आंख और कान होता है। मुआशरा क्या देखता है, क्या सुनता है, ये मीडिया हमें बताता है। और पाकिस्तान में ये जो चैनल्स की बहुतात है, प्राइवेट चैनल्स इतने सारे हैं, तो वो अब सिर्फ और सिर्फ रेटिंग की में सबकत ले जाने की वजह से बहुत सारी ऐसी खबरें भी नशर कर देते हैं जिस पे बाद में उनको खुद माजरत करनी पड़ती है। लेकिन उनकी उस गलती की वजह से मुआशरे में कहीं ना कहीं आग लग चुकी होती है। बिल्कुल। सबसे पहली बात तो यह है कि जो सहाफत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि जब वो किसी भी खबर को आवाम तक पहुँचाएँ, क्योंकि वो कान और आँख है मुआशरे की, तो उसमें वो सच्चाई का ख्याल रखें कि वो खबर सच्ची होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि मीडिया जो है वो एक फिल्टर का काम भी करता है, मीडिया पर्सन फिल्टर का काम भी करते हैं। उनके पास बेशुमार खबरें आ रही होती हैं, लेकिन ये चेक उन्होंने लगाना है, ये फिल्टर उन्होंने लगाना है कि कौन सी ऐसी खबरें हैं जिनको देंगे तो मुआशरे में अमन पैदा होगा, और कौन सी ऐसी खबरें हैं जिनको अगर देंगे तो उससे मुआशरे में बदअमनी फैल सकती है। तो इसलिए सबसे अहम जो किरदार है वो मीडिया के लोगों का है, मीडिया का है कि वो ऐसी खबरें नशर करे जिससे मुआशरे में अमन हो, रवादारी का माहौल बने, और ऐसी खबरों को रोक लें। और ये वो कर सकते हैं, उनके फ़राइज़ में शामिल है, तो उससे वो इज्तनाब करें, तो यकीनी बात है कि मुआशरा अमन का मुआशरा बन सकता है। बिल्कुल, बहुत खूब बात की है। बशारत कुरैशी साहब, आपसे जानते हैं कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए क्या एहतियाती तदबीर अख्तियार करना चाहिए, आप क्या कहते हैं? देखिए जी, एहतियाती तदाबीर यकीनन ये एक वबा है, मुश्किल में है हम, पाकिस्तान मुश्किल में नहीं, पूरी दुनिया मुश्किल में है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन चीज़ों को महसूस करें, समझें, क्योंकि मेरी वजह से किसी का नुकसान हो ये भी होना नहीं चाहिए। ठीक है। बाकी जो एहतियाती तदाबीर हैं उसमें हुकूमत और जिम्मेदार इदारे जो कुछ कहते हैं उस पे अमल करना ही इस वबा और बीमारी से बचने का वाहिद तरीका और जरिया है। बिल्कुल। इसमें मेरी राय नहीं होनी चाहिए, दूसरे तीसरे की राय नहीं होनी चाहिए, सिर्फ जिम्मेदार इदारे, हुकूमत जो कुछ कहती है उस पर अगर अमल दरामद कर लिया तो इंशाअल्लाह हम इस वबा से, इस तकलीफ बीमारी से बच सकते हैं इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल, और यही बात भी आरिफ साहब से भी जानना चाहेंगे। आरिफ साहब, आप क्या कहते हैं कि कोरोना से किस तरह बचा जा सकता है, इस वबा से कैसे हम लोग बच सकते हैं? देखें जी, कोरोना एक ऐसी वबा है जो जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। कोई एक मुल्क, कोई एक मुआशरा ऐसा नहीं जो कह सके नहीं जी हम बचे हुए हैं और बाकी लोग इसमें मुब्तला हैं। और फिर यह है कि उसकी कोई वैक्सीन भी ईजाद नहीं हुई अभी तक, कोई दवाई उसकी नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ उसका इलाज एहतियात है। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। और जैसे पहले बात हो रही थी कि हमारे तो दीन ने बताया कि हम 5 वक्त अगर वुजू करते हैं तो लाजमी बात है 5 वक्त हम हाथ मुंह धो सकते हैं। तो ये एहतियाती तदाबीर ही जरूरी हैं, उसके अलावा कोई ऐसी सूरत नहीं जिससे बचा जा सके। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے شمع کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کے کچن میں۔ عائشہ آ چکی ہے اور آج تنویر بھائی نے اتنی بھوٹیاں دکھائی ہیں، اتنی دکھائی ہیں، یار میرا انتظار ہی نہیں کیا، کچھ انتظار ہی کر لیتے، کچھ مجھے بنانا ہی سکھا دیتے۔ چلیے اب بنانا سکھائیں، مجھے بتائیں کہ آج جو ہے افغانی پلاؤ کابلی پلاؤ بنایا ہے اور کیسے بنایا ہے؟ سوری معذرت کے ساتھ ایک ہی ہے کابلی اور افغانی۔ اچھا، تو کیا کیا استعمال کیا، کیا کیا چیزیں چاہیے کابلی پلاؤ کے لیے؟ جی سب آج سے فرائیڈے پہلے ہے، تو ویسے ہر گھر میں پلاؤ ہی بنتا ہے، یا بریانی بن رہی ہے یا سمپل پلاؤ بن رہا ہے، تو تھوڑا چینج ہو جاتا ہے جب افغانی جو ہے افغانی یا کابلی پلاؤ بنایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے کیا لینا ہے ہم نے؟ جی سب سے پہلے ہم نے ایک پیاز کاٹنا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پیاز کاٹ کے اسے ہم نے کرنا ہے جناب، یہ پیاز، یہ پیاز نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ تو پیاز آپ نے باریک باریک گول گول کاٹنے ہیں؟ ہاں جی، یہ کاٹ کے دکھا دوں؟ ہاں کاٹیے آپ، ٹھیک ہے، بالکل بالکل۔ آج تو ایکسپیریمنٹ ہونے چاہیے کہ بھئی پتہ بھی چلے کہ پیاز کاٹے کیسے جاتے ہیں، اور جب بھائی لوگ ہیں کبھی کاٹے نہیں ہیں، کاٹ کے دیکھیں کتنے آنسو آتے ہیں، کتنا رونا آتا ہے جب پیاز کاٹے جاتے ہیں۔ تو بھائی لوگ ذرا کر کے دیکھیں کہ جو بہنیں ہیں نا ہماری، وہ بیچاری ڈیلی کوکنگ کر رہی ہوتی ہیں، کھانا بنا رہی ہوتی ہیں، پیاز کاٹ رہی ہوتی ہیں، اور آپ کو کوئی احساس نہیں ہوتا جب آنسو بہا رہی ہوتے۔ بہا تو آدھا تک کام نہیں یہی ہے، یہ کہا جا رہا ہوتا نا؟ جی جی، تو ٹھیک ہے، پنجابی آ گئی ہے مجھے یار۔ اچھا، پھر پیاز اچھا جی، کاٹنے اس ہیں کو گول آپ گول؟ نے اس طریقے سے کاٹنا ہے، اس سائڈ سے، یہاں سے نہیں کاٹنا، ٹھیک ہے، یہاں سے کاٹنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو کاٹ کے اس کے بعد آپ نے اچھا، آج میں ٹرائی کروں، یہ تھوڑا میں کاٹتی ہوں۔ اب چھری ذرا- تیز نہیں ہے۔ بھائی حجر، تو آپ نے میرے ہاتھ کاٹتے ہیں کیا؟ آپ نے چھری احتیاط تیز- سے کاٹنا ہے نا، اسی لیے کہہ رہا ہوں، اچھا، اگر چھری تیز نہ ہو تو پھر مشکل ہوتی ہے تھوڑی۔ تھوڑا سا زور لگانا پڑتا ہے۔ تو یہ عائشہ نے کاٹے پیاز، کٹ گئے یار، ایزی ہے، اتنا مشکل بس نہیں ہے ٹھیک۔ پیاز کاٹنا، یہ مزے مزے کے جی پیاز عائشہ نے کاٹے، اور یہ تو روز کا کام ہے، لیکن اس طرح سے جو ہے بورڈ پہ نہیں کاٹتے ہم لوگ، تو گھروں میں جو ہے دیسی طریقے سے کاٹتے ہاں ہیں، جی۔ جو ہماری اماں نے سکھایا تھا ہم لوگوں کو۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اچھا جی، اس کے بعد آپ نے 1 کپ آئل لینا ہے، ٹھیک ہے، وہ جی شمع کوکنگ آئل لینا ہے آپ نے؟ اچھا جی، اس میں آپ نے اس کو ڈالنا سوٹے ہے، کرنا ہے یا اچھا خاصا اس کو ہم نے کالا براؤن کرنا ہے، ذرا یہ نہیں بتائیں۔ اس کو آپ جو لائٹ براؤن کریں گے، ٹھیک ہے، لائٹ براؤن کر کے آپ نے 2 چمچ جو ہے کہ ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال دینا ہے۔ یہ نظر آ تھوڑا رہا طریقہ ہے، کر کے دکھا دیں، تھوڑا اچھا، کر کے دکھا دیں، بس آج کیونکہ وہی نا، ٹائم کم ہونے کی آج وجہ سے پھر میں نے وہ جلدی چھٹیاں دکھائی ہیں اور دم پہ چاول لے کر آ گئے، ابھی ہمیں سکھایا ہی نہیں تھا، تو ابھی آپ نے ہمیں سکھانا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، تھوڑی سی ٹریننگ کر کے دکھا دیتے ہیں۔ ادرک لہسن کا پیسٹ تیار ہے جی، یہاں جو ہے آئل ڈالا جا رہا ہے اور اس میں جو ہے پیاز کو براؤن کر کے دکھائیں گے، پھر ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالنا ہے آپ نے۔ سب سے پہلے تو آپ نے تھوڑا ڈالنا ہے اس کے اندر تیل، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ 1 کلو ہمارے پاس چاول تھے، تو 1 کپ جو ہے وہ کافی ہے، ٹھیک ہے، آئل کافی آئل ہے، کا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اس کو پیاز کو، تو اس کو ہم نے تھوڑا سا لائٹ براؤن کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے، لائٹ براؤن کرنے کے بعد اس میں ہم نے 2 چمچ جو ہے وہ ڈال دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی تو ہم نے یہ یہاں ہے میرے پاس، یہ دیکھیں یہ آ گئے، ہاں یہ چلو تو ٹھیک مشکل ہے، کام تھا، یہ بھی استعمال ہو جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ابھی جو ہے ہم اس کو جو ہے پیاز کو کر رہے ہیں براؤن، اور جب تک خود نہ بندہ کرے کام ایکسپیریمنٹ تو کیسے سیکھیں گے ہم کابلی پلاؤ بنانا؟ تو اسی لیے میں پہنچ گئی سیکھنے کابلی پلاؤ۔ روز روٹین وائز تو ہم لوگ بریانی جو آپ نے سکھائی تھی نا، جی تو میرے بھائی پچھلے سے پچھلے ویک سکھائی تھی، جی، تو وہ تو میں نے ٹرائی کی اور واقعی مزے کی بنی۔ اچھا، وہ بریانی جو بھائی تنویر نے بتائی تھی وہ لیئر میں نہیں تھی، گھر میں ہم جو بناتے ہیں یا جو سندھی بریانی بنائی جاتی ہے تو وہ لیئر میں ہوتی ہے، تو وہ بریانی بھی رپیٹ کر دیں ساتھ ساتھ جب تک یہ پیاز جو ہے براؤن ہو جائے۔ جی بتائیں بریانی۔ میرے خیال میں یہ اس کو اچھی طرح سے بتا دیں، یہ بھی بیچ میں نہ رہ جائے۔ چلے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اچھا، سب سے پہلے آپ نے جو ہے کہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے پیاز کو لائٹ براؤن کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے 2 چمچ لہسن اور ادرک کا جو پیسٹ ہے وہ اس کے اندر ڈال دینا ہے۔
ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے اندر چکن ڈالنا ہے. ویسے تو قابلی پلاؤ مٹن میں اور بیف میں زیادہ تر بنتا ہے، لیکن ہم نے اس کے آج بنایا ہے چکن میں. نہیں مہنگائی بھی ہے نا، یہ بھی تو ہاں بتا جی، دینا تو یار. کچھ ہمارے بھائی ایسے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے. کچھ نہیں، زیادہ تر یہاں چکن بھی مزے کی لوگ چیز ہے. افورڈ نہیں کر پاتے. گوشت کو بتا دیں آپ، ہاں جی، جو حقیقت ہے، حقیقت مہنگائی ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے. 1200 روپے کلو ہے گوشت، یا وہ اچھے والا گوشت ویسے 1000 میں مل جاتا ہے نارمل. تو آپ لازمی بات ہے، تو کبھی کبھی ٹیسٹ بندہ کر لیتا ہے. ویسے تو اب وہ عید آنے والی ہے تو پھر تو گوشت بھی گوشت ہوگا. پھر آپ یہ بنا جب سکتے ہیں. اس کے اندر آپ نے چکن ڈال دینا ہے، اسے تھوڑی دیر کے لیے پکانا ہے. اور یہ چیزیں میں نے رکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے چکن کے ساتھ جو ہے نا نمک ڈالنا ہے، چینی نہیں ڈالنی، تاکہ وہ اس کے اندر چکن کے اندر وہ رچ جائے، ذرا اس کا ٹیسٹ بن تو جائے. چینی رکھی کیوں ہے آپ نے؟ چینی بھی ساتھ ڈالنی ہے لیکن بعد میں. ٹھیک ہے، ڈالنی ہے لیکن بعد میں ڈالنی ہے. ٹھیک ہے. 2 چمچ نمک ہے، 2 چمچ چینی ہے، تو وہ آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اور اسے اچھی طرح سے آپ نے پکانا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ نے جب پانی تیار ہو جائے گا، بوائل ہو جائے گا، تو اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ چینی ڈال دینی. اور جب چاول ڈال کے دم لگانا ہے تو ایک مزے کی میں آپ کو چیز بتاتا ہوں جو بڑی مزے کی ہے. جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک چھوٹا سا سوراخ ہے. اس میں سے جب سموک باہر آتا ہے تو اس کی خوشبو بڑی پیاری آتی. تو اچھی خوشبو کرنے کے لیے تو ایسا برتن کہاں سے لیں جس میں یہ جو آپ کو ایک نظر آئے؟ اس کے علاوہ بھی اگر آپ ڈھکن رکھا ہوا ہے تو سموک باہر آتا ہے. دوسرے وہ جو پتیلے ہوتے ہیں جو گھر میں ان میں سے نکلتا ہے. تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب دم لگانا ہے تو اس کے اوپر دال چینی کے 3-4 لے لینے ہیں. 1 منٹ ذرا یہ دیکھیں، یہ دال چینی لے لیے میں نے. ٹھیک ہے. اور خوشبو کے دانے تھوڑے سے لے لینے ہیں جناب سونف کے. اور یہ آپ جب اس کے اوپر ڈالیں گے اور جب دم اس کا چل رہا ہوتا ہے نا تو اس کے اندر سے بڑی پیاری خوشبو آتی ہے. تو خوشبو کے لیے یہ ایڈ کرنے ہیں تاکہ اس کے اندر سے بڑی پیاری خوشبو آئے، اروما آئے. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں ڈرائی نٹس کی. تو ڈرائی نٹس جو ہیں وہ 1 عدد آپ نے لے لینی ہے گاجر. تو 1 عدد گاجر لے لینی ہے. ٹھیک ہے. ہم نے ڈالے ہیں جی 100 گرام ہم نے اس میں شوارے ڈالے ہیں. 100 گرام ہم نے اس میں 200 گرام ہم نے اس میں بادام ڈالے ہیں. اور اس کے اندر ہم نے ڈالی ہے جی کشمش. اچھا، ان سب کو آپ نے گرم پانی میں ڈپ کر دینا ہے. ٹھیک ہے. ڈپ کرنے سے کیا ہوگا کہ جو اس کے اندر ایک تو یہ جو کشمش ہوتی ہے پھول جاتی ہے. ٹھیک ہے. جو بادام کا چھلکا ہوتا ہے وہ پھول جاتا ہے اور جو شوارا ہوتا ہے وہ بھی پھول جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی مٹی وغیرہ بھی لگی ہوتی ہے تو وہ بھی نکل جاتی ہے. اس کو 2-3 مرتبہ دھو کے بوائل تھوڑا سا کر لیں. جب پانی بوائل ہو جائے اس کے اندر آپ نے ڈپ کر کے اس کو رکھ دینا ہے. اور جب آپ نے اس کو ڈپ کر کے رکھ دینا ہے. اچھا میرے تنویر بھائی پہلے یہ بتا دیں، یہ کر لیا اچھا خاصا سوتے ہو گیا، اب یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا تو پھر بتائیں نا، آپ تو باتوں میں لگے ہوئے ہیں تو میں تو لگی ہوئی محنت کرنے میں نظر آ رہا ہے میرے ناظرین کو کہ عائشہ کتنی محنت کر رہی ہے. میں تھوڑی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ڈالنا ہے ہم نے؟ جب یہ ہو جائے گا تو اس کے اندر آپ نے چکن ڈال دینا ہے. ٹھیک ہے. وہ جیسے میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے اندر چکن ڈال کے اسے اچھی طرح پکانا ہے. پکانے کے بعد آپ نے اس کا چاول کا جو پانی ہے وہ برابر ڈالنا ہے. اور جب چاول آپ نے جب بھی بنانا ہے تو چاول بنانے سے پہلے سب سے پہلے 4 مرتبہ چاول کا پانی نکالنا ہے اور چاول کو آپ نے ڈپ کر کے رکھ دینا. پانی میں سے چاول نظر آ رہا ہو، اس کے اندر کوئی چیز نظر نہیں آنی چاہیے. اچھا جی. پھر دوبارہ ہم اسی جگہ پہ آتے ہیں ڈرائی نٹس پہ. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ کٹی ہوئی گاجریں آپ دیکھ رہے ہیں، گاجروں کو آپ نے بریک بریک کاٹ لینا ہے. کاٹنے کے بعد آپ نے 2 چمچ آپ نے آئل ڈالنا ہے فرائی پین میں. اس کے اندر آپ نے ان گاجروں کو سوتے کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے یہ ڈرائی نٹس جو ہیں، بادام ہو گیا، یہ گری ہوگی، یہ شوارے ہو گئے، کشمش ہوگی، یہ سارے آپ نے ڈالے. کشمش اینڈ پہ ڈالنا ہے کیونکہ نرم چیز ہوتی ہے جو جلدی اس کے اندر گھل نہ جائے. اینڈ پہ ڈالنی. نرم کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو سوتے میں آپ سب سے اینڈ پہ ڈالیں. جیسے میں نے اس دن بتایا تھا کہ ٹماٹر جو ہے کہ اینڈ پہ ڈالیں کیونکہ وہ بھی جلدی گھل جاتے ہیں. یہ پروگرام آپ کا ہوا، آپ جیت گئے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جناب آپ نے یہ ڈرائی نٹس تیار ہو گئے ہیں. اور یہ جناب ہمارے پاس ٹائم کم تھا جس کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے پاس 25 منٹ تھے، 25 منٹ میں ہم تیار نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے پہلے سے میں نے بنا کے تو یہ رکھ دیا. بتائیں یہ ہمارے رائس جو ہیں وہ کتنا پانی ڈالا، کتنا ٹائم پہلے بھگویا، اور اس میں اور عام پلاؤ میں کیا فرق ہے یہ تو بتا دیں. اچھا جی. عام میں اور اس میں یہ فرق ہے کہ جو عام پلاؤ بناتے ہیں، بریانی بناتے ہیں، کوئی بھی چیز ہے جیسے چائنیز رائس ہیں، پاکستانی پلاؤ ہم بناتے ہیں،
تو اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی ایسی مرچ استعمال نہیں ہم نے کی، اور یعنی شملہ مرچ کا استعمال نہیں کیا، سبز مرچ کا استعمال نہیں کیا، اور کیا کیا مرچ پاؤڈر وغیرہ بھی استعمال نہیں، بلیک پیپر وائٹ پیپر بھی استعمال نہیں ہوا، تو اس میں ہم نے صرف چینی اور نمک کا استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے جی. اور اس کو جو چکن کی اسمیل ختم کرنے کے لیے ہم نے جیسے کہ آپ کو یہ ریپیٹلی دوبارہ سے کر کے دکھا دیا ہے کہ آپ نے جو ہے کہ لائٹ براؤن پیاز کرنے ہیں، اس کے اندر 2 چمچ آپ نے جو ہے کہ لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالنا ہے، اور چکن کو اچھے طریقے سے اس کے اندر آپ نے اس کو بھوننا ہے. بھوننے کے بعد کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اس کو جیسے کہ مٹن ہے اس کو بوائل کر لیتے ہیں، بوائل کرنے کے بعد اس کو فرائی کر لیتے ہیں، اس کے اوپر ڈالتے ہیں، لیکن ہم نے اس کے اندر ہی جو ہے کہ وہ اس کو بنایا ہے، اور یہ آپ کے سامنے ڈش تیار پڑی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور چکن کو جب اچھی طرح اس کے اندر وہ پک جائے گا، اس کے اندر آپ نے پانی ڈالنا ہے برابر کا. چکن میں کیا کیا ڈالنا ہے؟ کوئی مثالیں نہیں ہے جیسے کہ نہیں، اس کے اندر وہ جو ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہیں. آپ اس کے اندر جو ہے کہ خوشبو اور نمک ہے اس کے اندر، اور چینی ہے، ٹھیک ہے جی. آپ اس میں جو ہے کہ دال چینی ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اگر آپ تھوڑا کیا چاہتے ہیں کہ اسپائسی کھائیں تو پھر آپ کرش چلی کا استعمال کر سکتے ہیں، 1/2 چمچ ڈال لیں تاکہ آپ تھوڑا اسپائسی اگر کھانا چاہتے ہیں. اس کو اسپائسی، ویسے تو یہ اسپائسی نہیں ہوتا، افغانی فوڈ جو ہوتا ہے وہ زیادہ سالٹی ہوتا ہے، سالٹی استعمال ہوتا ہے. اچھا، کچھ ساتھ سموتھی بھی بنائی ہے؟ کیا بنایا؟ نہیں، آج ہم نے ملک شیک بنایا ہے، وہ بھی بیچارہ انتظار میں دیکھو اداس بیٹھا ہے کہ کیمرہ ہمارے پاس آج بہت لیٹ آیا ہے، نہیں آپ تو اس لیے ہم نے یہ بنا کے رکھ دیا ہے. اور جب ہم نے ملک شیک بنانا ہے تو آپ ایسا کریں کہ جب بھی ملک شیک بنائیں تو آپ نے اس کو 50-50 چیزیں رکھنی ہے، ٹھیک ہے جی. آپ نے 1 کپ آپ نے دودھ لینا ہے تو 2 کیلے لینے ہیں، اور 1 کپ آپ نے آئس لینی ہے، اور اس میں حسب ضرورت آپ شوگر استعمال کر سکتے ہیں. کچھ لوگ نہیں بھی استعمال کرتے، میں تو کرتا ہی نہیں ہوں، شوگر میں زیادہ پیتا نہیں ہوں. تو شوگر فری جو ہے، اسی لیے تو اس کے اندر جو ہے کہ ویسے بھی یہ میٹھا ہوتا ہے. اسمارٹنس نظر جو آ رہی ہے اسی وجہ سے نظر آ رہی ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے جن لوگوں نے اپنا وزن بڑھانا ہے، وہ جو ہمارے سکے سڑے سے بچے ہوتے ہیں، تو یا بہت سے نوجوان اکثر پوچھتے بھی ہیں عائشہ ہم نے اپنا ویٹ گین کرنا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ بنانا شیک پئیں اگر آپ اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہیں. اور اس کے علاوہ وہ خواتین جو کہ پریگننٹ ہیں اور ایکسپیکٹ کر رہی ہیں بیبی آنے والا ہے، تو ان خواتین کے لیے بہت اچھا ہے کہ ویسے تو نارمل ڈائٹ جو بھی آپ لیتے ہیں لیں، اچھی ڈائٹ لیں، لیکن ساتھ ساتھ شیک جو ہے آج کل تو مینگو شیک بہت ہے کیونکہ مینگو آ چکا ہے. کل کھانے کا ایکسپیرینس ہوا مجھے مینگو، میں آپ کو بتا دوں، اور کل میں نے مینگو کھایا، بائی چانس میں اماں کے گھر چلی گئی شام کے ٹائم اور مینگو وہاں پڑا تھا، اور آم میرا بڑا دل للچایا، یار کتنے دنوں سے آم پر بات بھی کر رہے ہیں، شیک بھی بن رہے ہیں، اور میں نے جو ہے ٹیسٹ نہیں کیا. تو یار میٹھا آم نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ابھی آیا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے ملتان کا آم ملتان کا ہی ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو بھی مسالہ لگا کے پکایا جا رہا ہے. ملتان کی جو شان میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آم کی شان جو ہے وہ یہ اس میں زیادہ تر ابھی جو اگلے مہینوں میں یہ پکے گا تو اس کو کوئی مسالہ نہیں لگے گا. اس کو توڑیں گے، توڑ کے پیٹیوں میں بند کریں گے اور اس کو بند کر کے جہاں مرضی بھیج دیں گے، وہ خود ہی پک جائیں گے. لیکن ابھی زبردستی چیز کو جب پکایا جاتا ہے اس کے اندر مسالے ڈالیں، پٹاس وغیرہ ڈالتے ہیں، تو اس سے یہ پک رہا ہے. تو اسی طرح ابھی تک اس کا اپنا پھل کا پانی بھی پورا نہیں ہوا ہوتا، وہ ٹیسٹ نہیں آتا کبھی بھی. کھایا تو ہے آم میں نے، پر میں نے یہی کھایا یار، میں نے کہا انور نٹور تھا، میں نے کہا یار یہ میٹھا کیوں نہیں ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو بڑے مزے کی بات ہے، آم آ گیا ہے ملتان کا بھی، اور اگر آپ لوگوں نے منگوانا ہے تو جی بالکل آپ منگوا سکتے ہیں. آج کل بڑی مزے کی بات ہے، لوگوں نے آن لائن اس طرح کا بزنس کیا ہوا ہے، تو اس پہ بھی بات میں کر لیتی ہوں. جن لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں، آج کل کووڈ-19 ہے اور کیا، ہاں پوچھیں، کورونا وائرس کی وجہ سے یہ باہر جائیں گے پھل؟ ہاں جا رہے ہیں، SOPs کے ساتھ جا رہے ہیں. پیٹیوں میں کرنا ہے، آپ نے پیک کرانا ہے، باغ سے لینا ہے، تو وہاں تو آپ کو پتہ ہے زیادہ لوگ نہیں ہوتے، باغ کا مالک ہو گیا اور 1-2 اور لوگ وہ جو بیلی ہوتے ہیں وہ لیتے ہیں، تو باغ سے لوگ ڈائریکٹ لیتے ہیں. اور جو ہے آپ لوگ بھی اگر چاہیں تو یہ بزنس بہت اچھا ہے، آپ لوگ کریں. میرے بھائی لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں اچھا مشورہ بھی دینا چاہیے اور سنت ہے. تو بہت سارے لوگ، آپ کو پتہ ہے آج کل جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے، تو اس پہ آپ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. اور اس پہ آپ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. مینگو لیں اور اس کے ساتھ اچھی سی پکچر بنائیں مینگو کی، اور جو ہے ایڈٹ کریں اور جو ہے بالکل سوشل میڈیا پہ ڈالیں. کانٹیکٹ میں اتنے سارے فرینڈ ہوتے ہیں ہمارے، پتہ نہیں جن سے ہم نے کبھی رابطہ بھی نہیں کیا ہوتا،
لیکن جب وہ آم کو دیکھتے ہیں تو وہ لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہیں، آپ سے کانٹیکٹ نمبر لیتے ہیں، اور ملتان کے آم جو ہیں آپ کو پتہ ہے بہت مشہور آم ہیں، تو لوگ جو ہے کراچی والے جو ہیں وہ منگاتے ہیں، لاہور والے منگواتے ہیں، ہر شہر سے لوگ منگواتے ہیں، حالانکہ سندھ کا آم بھی آتا ہے، لیکن جو ملتان کے آم کی بات ہے نا، آم تو بہت ہی میٹھا ہوتا ہے، بہت بالکل، مزے تو کا اس کا مطلب ہے یہاں کے لوگ بہت ہی میٹھے ہیں، بہت ہی اچھا بولتے ہیں، اور جو ہے بہت زیادہ ملنسار ہیں، مہمان نواز ہیں. تو کبھی ملتان آپ کا چکر لگے تو آپ دیکھیں یہاں کے لوگ کیسے ہیں. تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں جتنے بھی اپنے بیزی ہیں زندگی میں، روٹین میں، تو اگر کوئی گیسٹ آ جائے تو مہمان آ جائے تو ہم لوگ ٹائم نکالتے ہیں، باقاعدہ ٹائم نکال کے ان کو گھماتے ہیں. جو باہر سے آتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کو جو اٹریکٹ کرتی ہے چیز، ویسے تو شاپنگ مال ہر جگہ بہت زیادہ ہیں، ملتان میں بھی بہت زیادہ ہو گئے، بہت سارے برانڈ آ گئے، تو یہاں کی جو کلچرل چیزیں ہیں، جو پوئٹری ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہے یہاں وہاں کے لوگوں کو جو باہر سے آ رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ خستہ جو ہے، سونا حلوہ گرمی میں بھی فرمائش ہو رہی تھی، جبکہ ہمارے ہاں تو سردیوں میں یہ سواد چل رہی ہوتی ہے. یہ مشہور چیز ہے نا ملتان کی. لوگ کہتے ہیں جی ملتان کی کوئی مشہور چیز لے کے آئیں، تو آم کا جب موسم ہوتا ہے تو زیادہ تر لوگ آم کی فرمائش کرتے ہیں. تو پھر اس کے علاوہ تو 12 مہینے میں جو ہے کہ سون حلوہ تو چلتا ہی ہے، وہ لوگ ضرور فرمائش کرتے ہیں. سونا حلوہ چلتا ہے، اس کے علاوہ ملتانی خستہ ہے، ملتانی کھیس ہے، ملتانی امبرائڈری ہے، جو کہ لوگ جو ہے نیٹ پہ بھی بیچ رہے ہوتے ہیں، فروخت کر رہے ہوتے ہیں. تو بات وہی آ گئی کہ میرا دل چاہ رہا ہے میں آج کل نا آپ کو بتاؤں کہ آپ جو ہے سوشل میڈیا پہ کیسے کیسے کما سکتے ہیں، اور میں کوشش کروں گی کہ میں اپنے جو ہے لائیو شو میں بھی ناظرین کو بتاتی رہوں کہ کس طریقے سے آپ اچھا کھانا بنائیں، سوشل میڈیا پہ پکچر لگا دیں اور یہ کون سا ہے، آرڈر لیں، اور پھر جو ہے آپ سپلائی کر سکتے ہیں، آفیسز میں سپلائی کر سکتے ہیں، گھروں میں سپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ گھر کی چیز جو بنی ہوئے وہ زیادہ جو ہے ہیلدی بھی ہے اور لوگ پسند بھی کرتے ہیں، ٹیسٹ اپنا ہوتا ہے. تو جو ہے بازاری جو کھانے ہیں وہ بہت زیادہ اسپائسی ہوتے ہیں، تو لوگ اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں، یار گرمی میں ویسے بھی نہیں کھانے چاہیے نا. تو تنویر بھائی کتنا فرق ہے، آپ ماشاءاللہ بہت عرصے سے جو ہے پروفیشنل شیف ہیں، آپ جو ہے بنا رہے ہیں ڈفرینٹ ہوٹلز میں، تو کتنا فرق ہے؟ کیا لوگ اسپائسی کھانے زیادہ پسند کرتے ہیں اور وہی چیز گھر میں بھی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ یہاں آپ سکھاتے ہیں ہمیں کھانے، تو یہ سارے تو وہی ریسیپیز ہیں نا جو کہ ہمیں مہنگے ہوٹل میں ملتی ہے اور جو ریٹ. جی آپ نے بڑی اچھی بات کی یہ پوچھنے کے لیے. دیکھیں اسپائسی اگر کسی نے کھانا ہے تو وہ دیکھیں باربیکیو بنوا کے کھائے، ٹھیک ہے. اگر اس نے لائٹ کھانا ہے تو وہ جو کہ چائنیز کھائے، اگر اس سے بھی لائٹ کھانا ہے تو وہ کانٹیننٹل کھائے. اور آج کل تو زیادہ تر لوگ جو ہے کانٹیننٹل بہت زیادہ کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ. جو ملتان میں تو ایسے ہوٹل بن گئے ہیں اب تو کہ ان کے اندر صرف ہے ہی کانٹیننٹل، ٹھیک ہے، نہ ان کے پاس باربیکیو ہے، نہ پاکستانی ہے، نہ چائنیز ہے. تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ تھائی فوڈ کا استعمال کر رہے ہیں، چائنیز سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ لوگ کھا رہے ہیں. تو زیادہ تر لوگ جو ہے نا ابھی چینج ہوتے جا رہے ہیں. دیسی فوڈ کا جو وہ تھا ایک فوبیا بھی کہہ سکتے ہیں، اور لوگ پسند بھی کرتے ہیں، جب آؤٹ آف کنٹری میں ہوتے ہیں تو لوگ سرچ کر رہے ہوتے ہیں دیسی فوڈ کس طرح بنایا جائے، کیسے، تو وہ کتنا ہے اب لوگ دور ہو رہے ہیں دیسی فوڈ سے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جیسے چپلی کباب ہے، دیسی فوڈ جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ہمارا جیسے کہ ہماری روٹی ہے تو ہم روٹی ہر روز کھاتے ہیں. روٹی ہم جتنے مرضی چاول کھا لیں، ہم جتنی مرضی بریڈ کھا لیں، لیکن جب تک ہم روٹی نہیں کھائیں گے نا، ایک دن میں ہم جب روٹی نہیں کھائیں گے یا پراٹھا نہیں کھائیں گے جی ہمیں تو وہ سکون نہیں آتا. اور اس کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ویکنس ہو گئی ہے، ہم کہیں گر رہے ہیں. تو یہ اور میں تو لوگوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ چکی کا خالص آٹا کھایا کریں، اور اس میں زیادہ طاقت ہوتی ہے. ایک دن میں اگر بندہ ایک بھی روٹی کھا لے تو سارا دن گزر جاتا ہے. اور اگر آپ کو جلدی ہے تو صبح ابھی تو گرمی ہے، سردیوں میں آپ کوشش کریں کہ بوائل ایگز کھائیں 2، یا فرائی جو ہے کہ ہاف فرائی فل فرائی بنا کے 2 کھائیں، 1 کھائیں، جتنا آپ کھا سکتے ہیں. تو اس میں بہت زیادہ انرجی ہوتی ہے. آپ یہی سمجھ لیں کہ آپ نے 1-2 روٹیاں کھا لی، تو اس سے جو ہے کہ بڑا انسان کو فائدہ ہوتا ہے. اور جیسا کہ آپ نے ملک شیک کے بارے میں بتایا، تو ملک شیک جو جوان ہے جو جم کرتے ہیں ان کے لیے تو یہ بہت اچھی چیز ہے. آپ جم کریں، ملک شیک پئیں. شیک پینے سے لیکوڈ چیزیں جو جوس ہے یہ انسان کی باڈی کو جو ہے کہ تر و تازہ رکھتے ہیں. پانی بھی پورا رہتا ہے باڈی کا. بات کر رہی تھی کہ جیسے کہ گرمی ہے ملتان کی، تو بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے. سبی میں اور ملتان یہ 2 جو ہے شہر ایسے ہیں، علاقے ایسے ہیں، میں کہتی ہوں یہاں بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے. تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مزدور لوگ ہیں، مستری لوگ ہیں، دہائی دار لوگ ہیں، کسان بھائی ہیں، یہ لوگ بیچارے گرمیوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں.
تو کیا کرنا کیا چاہیے، ان کو کس طرح کا مشروب لینا چاہیے؟ تو میں کہہ رہی تھی اوائڈ کریں، باہر سے نہ لیا کریں، پانی ٹھیک نہیں ہوتا تو وہ بھی ہاضمہ خراب کرتا ہے۔ دیکھیے زیادہ تر اگر جو فوری خون کے اندر جو چیز رچنے والی ہے وہ سادہ پانی ہے، ٹھیک ہے، سادہ پانی جو ہے کہ وہ بار بار پیئیں، آپ کی باڈی کا پانی پورا رہے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہماری باڈی سے نمکیات کی کمی ہو گئی ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ لیمن لیں اور جو ہے کہ لیمن میں پانی میں آپ مکس کریں نمک کو اور اس کی سکنجوی بنوا کے وہ پیا کریں، اور زیادہ استعمال نہیں کرنی۔ زیادہ تر ہم جو آگ پہ کھڑے ہوتے ہیں جب باربیکیو ہم بناتے ہیں، اب دیکھیں کہ میں نے 4 سال لگاتار باربیکیو بنایا۔ اچھا اب ٹائم ختم ہو گیا، اچھا بہت بولے ہیں ماشاءاللہ، تو بہت کچھ سیکھا ہے، میں نے بھی ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، میں نے کھانا بنانا سیکھا اور انہوں نے باتیں بنانا مجھ سے سیکھا ہے، تو تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔ اور ہم چاہیں گے ناظرین سے اجازت، 2 دن چھٹیاں ہیں جی، ہمارے لیے چھٹیاں ہیں، آپ تو ویسے بھی چھٹیوں پہ ہیں، تو 2 دن بعد ملاقات ہوگی، بنا کے کھلائیں گے ان کو خوش کریں اوکے گے۔ جی، اجازت دیجیے گا تنویر بھائی کو اور مجھے، اللہ حافظ۔